बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। पैनल का तारुफ जो है अपना करवाया जा चुका है। सब लोग माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और कोशिश हमारी ये होगी कि ये गुफ्तगू जो है जो आप लोग बैठे हैं सामईन में, वो भी अपने आप को पैनल में ही शरीक समझें, और कोई अपना वाक़या सुनाना चाहते हों, कोई बहुत ज़ोर से आपको शेर याद आ रहा हो, कोई उनके हवाले से सुनी सुनाई अफवाह याद आ रही हो, कोई और इस तरह का किस्सा आपने सुना हो, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरा अपना जो तारुफ़ है जॉन एलिया साहब से वो बच्चों के ज़रिए ही हुआ है। यहाँ पे T2F में मैंने उनका नाम सुना हुआ था, थोड़ी बहुत शायरी पढ़ रखी थी, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द कल्ट है और जो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बहुत कम कंटेम्प्रेरी शायरों के साथ हुआ है, तो मैं उसके मामले में मुझे काफ़ी तजस्सुस था। यहाँ भी जब T2F वालों ने दीवारें लगानी शुरू की कि जिस पे आप जो भी चाहें लिख सकें, तो मैंने देखा कि अक्सर नौजवान जो हैं वो जॉन एलिया के शेर लिखते थे। अभी मैंने एक जगह पे हबीब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे डॉक्टर फ़रूखी साहब भी पढ़ाते हैं, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, तो मेरा भी पहला तजर्बा था। वहाँ 20-20, 21-21 साल के बच्चे ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम, तो उनको भी और कोई शेर आता हो या ना आता हो तो वो भी अपने असाइनमेंट में जॉन एलिया का शेर जो है ज़रूर घुसा देते थे, चाहे वो उसका मौका हो या ना हो, या और किसी ज़िंदगी के मसले पे बात होती थी तो वो जॉन साहब का शेर सुना के अपनी जान छुड़ा लेते थे या अपना पॉइंट प्रूव करते थे। तो मुझे भी उनके बारे में उतना ही तजस्सुस है जितना कि किसी कम जानने वाले को होता है। तो मेरे सवालात जो हैं वो बहुत बुनियादी किस्म के और सादा किस्म के होंगे, ताकि वो लोग जो उनको जानते थे वो अपनी यादें जो हैं ताज़ा कर सकें। उनके कलाम जो है, चूँकि ज़्यादातर उनकी वफ़ात के बाद छपा है, तो उनके पब्लिशिंग प्रोसेस के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर सकें। और जैसा कि मैंने कहा था कि उनके शायरी और उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके से मिले हुए हैं कि उनको पता नहीं अलहदा करके देखा जा सकता है या नहीं, लेकिन मैं बहरहाल सबसे पहले ज़हरा आपा से कहूँगा कि वो अपनी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें कि कब से आप उनको जानती थीं, और क्या जब आपको वो याद आते हैं या उनके बारे में आप बात करती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें याद आती हैं? ख़वातीन व हज़रात, मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आई हूँ। पहले जब आई थी तो किसी के बुलावे पे आई थी, कोई मेरे घर आया था। मेरी सबीन से ज़्यादा मुलाकात तो ये नहीं कह सकती कि थी, लेकिन जितनी बार मैं उससे मिली तो मुझे एक ऐसा तमानियत का एहसास होता था कि मैं आपसे अर्ज़ नहीं कर सकती। और मुझे इसकी खुशी है कि जो नन्हा सा दिया उसने मोहब्बत का, इंसानियत का अपने हाथों से रोशन किया था, आज मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे देख के अच्छा लगा कि वो दिया आज भी रोशन है, और यही हमारे लिए तस्कीन का बायस है। और जो लोग ये कहना उसके लिए कि वो यहाँ नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मैं जॉन से की बात करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत बात मैं उसके लिए करूं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा उसके बाद यहाँ आई हूँ। बस मैं हमेशा मीर का एक शेर पढ़ देती हूँ उन लोगों के लिए जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत होती है। न सिर्फ मोहब्बत बल्कि उनके लिए मेरे दिल में इज़्ज़त भी बेहद होती है। कहते हैं जाने वाले यहाँ से गए, सब यहीं रह गए, कहाँ से गए, कोई जाता नहीं है। जहाँ तक जॉन के बारे में गुफ्तगू का सवाल है, जॉन से मालूम नहीं क्या था, पहले तो थोड़ी बहुत मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने अपने जाने से पहले मुझसे ज़्यादा मिलना शुरू कर दिया था।
بلکہ پہلے وہ زہرا آپا کہتے تھے، پھر انہوں نے مجھے ببو کہنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا بھئی یہ کیوں آپ نے اب میرا نام بدلا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں امروہے میں ہماری ایک بہن رہ گئیں، ان کو ہم ببو کہتے تھے، تو اس لیے ہم آپ کو بھی ببو کہتے ہیں. میں ہمیشہ سے بڑی بہنوں کی طرح ان کی صحت کے بارے میں متفکر رہتی تھی. جون آئے ہو تو تھوڑی دیر بیٹھو اور سنو، کھانا کھا کے جانا. ہمیشہ ایک ہی جواب ملا، ببو کھانا باندھ دو، گھر لے کے جاؤں گا. ارے بھیا یہیں کھا لو جو کھانا ہے. نہیں وقت نہیں آیا، ابھی کھانے کا وقت نہیں آیا. ارے جون کیا بات کر رہے ہو، رات کے 10:30 بج رہے ہیں، 11 کب کھانا کھاؤ گے؟ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا مصاحب ضرور ہوتا تھا. وہ کہتا ہے نہیں ان کے رات کے کھانا کھانے کا وقت تو کوئی 3:30 بجے ہے، ابھی تو بہت جلدی. خیر بہرحال وہ کھانا تھوڑا سا وہ بندواتے تھے، اور اصرار یہ ہوتا تھا الگ الگ مت باندھنا، ایک ہی ڈبے میں سب باندھ دو. ارے تو بھائی میں کہتی تھی پلاؤ سالن یا چاول دال میں ایک ڈبے میں کیسے باندھوں؟ ارے ببو سب ایک جگہ تو ہو ہی جاتا ہے، باندھ ہی دو سب ایک جگہ، تو باندھ ہی دو. ہو گیا بھائی، وہ بھی باندھ دیا. تھوڑی دیر بیٹھے، ایک آدھ شعر سنایا، غزل سنائی، کچھ اپنے ہم عصروں پہ تبصرہ ہوا، ہلکی ہلکی غیبت بھی ہو گئی. تو میں کہتی تھی بھائی آج جون غیبت کم ہوئی. کہنے لگے ہاں میں بھی اس کا صحیح کہہ رہی ہیں، انشراح صدر ہو جاتا ہے غیبت کے بعد، سینہ صاف ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ تبصرہ ہو جاتا تھا کہ فلاں شاعر نے یہ شعر بڑے طمطراق سے پڑھا، اب اس میں دیکھیے یہ اس میں غلطی ہے، یہ سقم ہے، اور یہ تو لفظ گر رہا ہے. اس کی بڑی ان کو جان پہچان، نوک پلک جسے سنوارنا کہتے ہیں، ان کو بہت تھا. اور میں تو جتنا ان سے ملتی تھی مجھے یہ خیال ہے کہ وہ بہت لائق آدمی تھے، ان کا مطالعہ وسیع تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی، خاص طور سے شاعر برادری کا ہماری یہی حال ہے کہ جب شہرت مل جاتی ہے، مقبولیت بے اندازہ ہو جاتی ہے، تو پھر لکھنے پڑھنے کے لیے وقت کم ملتا ہے، اور پھر دماغ پہ ہلکی ہلکی زنگ لگنا شروع ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کے یہاں یہ نہیں تھا، ان کا پڑھنا لکھنا مستقل جاری تھا. اور وہ کبھی کبھی نئی پرانی نئی کتابیں بھی وہ پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی بات کرتے تھے. کہتے تھے آپ نے اس کا دیوان پڑھا، اس کا دیوان پڑھا. میں نے کہا ہاں ابھی نہیں پڑھا جون بھائی، پڑھیے ببو، اس میں 2-4 شعر اچھے نکل آتے ہیں. میں کہتی تھی اس دیوان کی خوش قسمتی ہے جس میں سے پورے دیوان میں 2-4 شعر تو اچھے نکلے، اور جون تم کو پسند بھی آئے. تو اس طرح کی ہم رہتے تھے، اور بڑی دلچسپ محفلیں رہتی تھیں. بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، بہت اچھی باتیں کرتے تھے. عقائد ان کے جو تھے اس کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ باتیں کرتے تھے. کہتے تھے بھائی کیا بات کر رہی ہیں، ہم لوگ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق ان کے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، ہم کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتی تھی ہاں برا کہنا تو ظاہر ہے کوئی بری بات ہے، مگر تم شاعروں کو بھی برا کہنا چھوڑ دو. تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، برا شعر کہے گا تو ضرور ہم برا کہیں گے. اچھا بھائی یہ بھی صحیح. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اگر بیان کرنے بیٹھوں تو شاید بہت لمبا سلسلہ ہو. لیکن ان میں ایک درویشی تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی درویشی بھی تھی. میں جب ان کے حالات مالی طور پہ اچھے ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ جون تم یوں کرو کہ ایک چھوٹی سی موٹر لے لو، اور یہ جو لیکوڈ ڈائٹ ہے تمہاری اس کو بھی ذرا امپروو کرو. تو وہ کہتے تھے کہ ہاں سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. میں نے کہا کب ہو جائے گا؟ پیسے خرچ ہو جائیں گے. اچھا ہے جتنے پیسے ہیں اپنے اوپر ہی خرچ کر لو. کہتے ببو اصل میں خرچ کرنے کی عادت نہیں رہی بہت دن سے، سمجھ میں نہیں آتا کس طرح خرچ کرو. میں نے کہا بھائی عادت پڑ جائے گی، دیکھو. تو اس طرح کے ہم ان سے چھیڑ چھاڑ بھی رہتی تھی. بہت اچھی یادیں ہیں ان کے ساتھ، بہت اچھی یادیں ہیں. آپ سے وہ شاعری سننے کی آپ کی فرمائش کرتے تھے، آپ سے کبھی ہاں سنا؟ نہیں، مجھ سے تو کہتے تھے کبھی کبھی، اور کہتے تھے کہ بھئی غزل لکھنا مت چھوڑیے، غزل لکھنا مت چھوڑیے. نظمیں شروع کر دیں آپ نے، نظمیں شروع کر دیں. میں نے کہا کیوں، کہ بہت بری ہیں نظمیں؟ کہنے لگے نہیں بری نہیں ہے، مگر غزل نہیں، غزل اہم چیز ہے صاحب، شاعری کے لیے غزل اہم چیز ہے. میں نے کہا دیکھو کوشش کرتے ہیں. جو ان بات یہ ہے کہ بری غزل کہنا بہت آسان ہے. تو کہتے تھے ہاں یہ تو میں مانتا ہوں بہت آسان ہے، مگر آپ کوشش کر کے اچھی غزل کہیے. بہت ساری باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں ہیں. میں نے کبھی کوئی ایسی بات مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ جون نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو
میرے دل میں رہ گئی ہو یا مجھے بری لگی ہو، اس میں میری خوبی زیادہ نہیں، انہی کی خوبی زیادہ ہے. اب ماشاء اللہ سے اتنے ان کے دوست احباب جاننے والے ہر طبقے کے لوگ تھے، تو آپ ان سے سنیے، بہت ساری باتیں سنیے. جی اس کو چھوڑیے. نہیں دیکھیے، صرف وہ یہی رپورٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں اور ان سے ہم وعدہ لے لیتے ہیں یہ نہیں کریں گے. آپ بتائیے پلیز جو کہا کیا بتایا. ایک زمانے میں ہم وہ سنا سکتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کسی اپنے کچھ خاندانی باتیں تھیں جس سے وہ کچھ لوگوں سے ناراض تھے، تو ایک مرتبہ وہ انور کے گھر، انور اس کے راوی ہیں، وہ ہیں نہیں آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں، ورنہ وہ آپ کو اپنے انداز سے اچھی طرح سناتے. میں شاید اس طرح نہ سنا سکوں. تو وہ ایک مرتبہ رات میں 1:30-2 بجے کے قریب انور کے گھر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے عزیزوں کو ٹیلی فون پہ ڈراؤں گا کہ بھئی میرا حساب صاف کریں. تو انور نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ایک عزیز کا نمبر مانگا. انور نے کہا کہ اس وقت آپ رات کے 2 بج رہے ہیں جو انور نہیں، میں ان عزیز کو آج رینجر بن کے ڈراؤں گا. انہوں نے کہا پھر رینجر بن کے کیسے ڈرائیں گے آپ؟ ان کا اچھا. وہ ملا دیا، انہوں نے اسپیکر بھی آن کر دیا. جب انہوں نے کہ فون تو ظاہر ہے وہ لوگ سو رہے تھے، انہوں نے کہا ہلو. تو اس پہ انہوں نے کہا معاف کیجئے میں رینجر بول رہا ہوں. تو انہوں نے بند کر دیا فون. انہوں نے کہا جب آپ رینجر بن کے ڈرا رہے تھے تو یہ معاف کیجئے اور یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تربیت آڑے آ گئی. یہ جو کم وقت تربیت ہے نا وہ ہڈیوں میں گھسی ہوئی ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے. اب میں زیادہ قاسم صاحب، سر آپ اپنی کچھ یادیں ان کے بارے میں ہمارے ساتھ، ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی بہت شکریہ. جان بھائی کے بارے میں آپ نے گفتگو چھیڑی ہے اور یہ محفل، یہ تو جگہ بھی خیر بہت ہی اہم اور قابل قدر کوششیں ہو رہی ہیں یہاں. اب اس میں جان بھائی پہ بھی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. دیکھیے میں میرا ساتھ ان کا کچھ بہت گہرا اور بہت زیادہ رہا، لیکن جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ میں نے انہیں جب پہلی بار دیکھا تو اسی وقت سے میں ان سے تعلق خاطر کی اسیری میں آ گیا. ہندوستان میں جان صاحب تھے، ان کا نام تھا، ہم سنتے تھے مگر یہ نہیں دیکھا تھا وہ کیسے ہیں. سن 57 اور YMCA رینبو کورٹ میں مشاعرہ تھا، اس میں پہلی بار جان بھائی اسی زمانے میں آئے تھے. وہ اسٹیج پہ آئے جب نام پکارا گیا اور انہوں نے ایک نظم پڑھی وہاں، ساتھیو ایک ذرا دیر ٹھہر جاؤ یہاں رونا ہے. وہ نظم ایسی اس لیے کہ نظم کا ایک رواج مشاعروں میں اس طریقے سے نہیں تھا. وہ نظم اس تاثر کے ساتھ، اور وہ ظاہر ہے کہ پڑھت تو ان کی لاجواب تھی، تو انہوں نے جو وہ پڑھی تو اس کا بہت زبردست ایک تاثر قائم ہوا. جتنے لوگ، وہ کھچا کچ بھرا ہوا تھا رینبو کورٹس. تو اس وقت میری ان سے ایک غائبانہ محبت کا ایک سلسلہ شروع ہوا. میں انہیں بہت، پھر بعد میں جتنا بھی تعلق خاطر رہا میں نے بہت قریب سے دیکھا. اور کسی شاعر کو آپ قریب سے دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ اس کی شخصیت اور اس کی ساری باتیں نظر کے سامنے آ جاتی ہیں، مگر اس کے جو فکری پہلو ہیں، جو اس کی سوچ ہے، جس طرف وہ آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل رہتی ہے. میں یہاں اس بات کو، شاید یہ بات کسی دوسری طرف چلی جائے، یہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں، وسط اللہ ہیں، یہ پیرزادہ بیٹھے ہیں، اور ابھی آصف کہیں گے. جان صاحب کو صحیح معنی میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ معروف بھی ہیں، مشہور بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں. اب 3 باتیں کہہ دی میں نے ایک ساتھ. معروف ہونا، مشہور ہونا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. قبول عام جو ہے یہ اس سے بڑھ کے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ایک ہر دل عزیزی جسے آپ کہتے ہیں اس کے درجے پہ فائز کر دیتی ہے. سو پاکستان کے جو شعراء ہیں، جو نام آور بھی ہیں، جو مشہور بھی ہیں، جو معروف بھی ہیں، ان کی فہرست میں جان صاحب نے اپنا مقام بنایا. اور
یہ مقام بلکہ شہزاد احمد نے ان کے لیے لکھا کہ بہت کم شعراء ایسے ہیں کہ جو اپنی کلام کے اشاعت سے بہت پہلے مشہور و معروف ہو چکے ہوں۔ جون صاحب کی کتاب اور ان کا کلام بہت بعد میں شائع ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ بہت معروف مشہور شاعروں کی فہرست میں وہ آ چکے تھے۔ انہوں نے اسے اپنی وضع اور اپنی سوچ کے جو سلسلہ تھا اسے برقرار رکھا، لیکن ہوا یہ کہ قبول عام اس کے اپنے معیارات ہیں، مگر قبول عام کے جو معیارات ہیں ان میں کچھ چیزیں سکہ رائج الوقت ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ اس میں ایک تو ہے رومانٹسزم اور ایک ہے احتجاج۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اپنی ایک اپیل رکھتی ہیں اور اسے بہت گرفت میں لینے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال احمد فراز کی ہے کہ ان کے ہاں دونوں چیزیں بڑی شاندار طریقے سے سامنے آتی تھی، اور اس کی مثال حبیب جالب بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز جو وہ پہلو تھا احتجاج کا، وہ ان کے ہاں بہت باشگاف انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آتا ہے۔ جون صاحب کے ہاں یہ ساری چیزیں تلاش کرنے کے لیے اس سے پہلے جہاں سوئی اٹک گئی اور اب بھی اٹکی ہوئی ہوگی وہ ہے رومانٹسزم۔ وہ جو مشہور ہوئے وہ ایک تو ان کی پڑھت کہ جس طریقے سے ادائیگی تھی، دوسرے یہ کہ جس چیز نے ان کو بہت ہی مشہور و معروف کر دیا وہ یہ کہ آپ جی تم مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ اگر یہ جون ایلیا ہیں تو میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، میں وہ بات میں نہیں کر رہا۔ وہ مشہور و معروف اس کے ہونے کے لیے بہت بہت اچھا ہے، بہت صحیح ہے، لیکن جون صاحب پہ اب لکھا جا رہا ہے۔ لیکن جون صاحب پہ لکھے جانے کا جو اس وقت تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی شاعری میں جھانک کے اس میسج کو دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ اب یہ جو میں نے 2 مصرے آپ کے سامنے پڑھ دیے یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی جون کی آپ شاعری میں دیکھیں، جون تو کس طریقے سے اپنا عہد، اپنا زمانہ، اپنا وقت اور ہماری ان سب چیزوں کو بیان کر رہے تھے کہ جو آج بھی ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑی ہیں، کبھی ہمیں شرمندہ کرتی ہیں، کبھی ہمیں خجل کرتی ہیں، کبھی ہم اپنے اندر مرتے اور جیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شور اٹھا مگر تجھے لذت گوشت تو ملی۔ طنز دیکھیے آپ، شور اٹھا مگر تجھے لذت گوشت تو ملی، خون بہا مگر تیرے ہاتھ تو لال ہو گئے۔ یہ جون، یہ دوسرے جون ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں وہ معروف ہو گئے، ہر ایک کی کاپیوں میں لکھا ہوا ہے وہ عاشقانہ اور وہ جو وہ اشعار ہیں۔ یہ جون دوسرے ہیں جو اپنے عہد کی ایک بڑی ذمہ دار اور بہت اہم ایک کریٹیو، ایک تخلیق کار کی حیثیت سے اپنے زمانے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ جون اور ہیں، وہ جون اسے تلاش کرنا چاہیے کہ جون جو وہ یہ کہتا ہے جو کسی نے بھی نہیں کہا۔ میرا نہیں خیال یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے کہ اس موضوع کو کسی نے باندھا اور اتنی بہادری سے جو ایک تخلیق کار کی ہوتی ہے اس کی حیثیت سے انہوں نے شعر کہا۔ وہ یہ کہا کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب۔ اب کہیے آپ، کوئی کہے تو حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ اب کہیے، اب کہیں کوئی اگر دیکھیں تو یہ جون کو جہاں تلاش کرنا ہے، جہاں جون سے گفتگو کرنی ہے، انہیں سامنے لے کے آنا ہے، وہ تو پھر آپ ان کے انشائیے بھی پڑھیں اپنے، اس لیے کہ عالمانہ جون صاحب کا سارا سلسلہ عالمانہ سلسلہ ہے اپنے فکری طور پہ۔ وہ عالمانہ موضوعات کو پسند کرتے تھے، اسی پہ بات کرتے تھے، اور بات چھڑ جاتی تھی تو کہیں سے کہیں جاتی تھی۔ ان کی ساری علمیت انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کی گھر کی گواہی موجود ہے، ابھی کتاب چھپی تو اس میں تو بائبل بھی پڑھائی انہوں نے گھر میں، وہ پڑھاتے تھے۔ تو جون صاحبی سے سب گھر والے جو ہے وہ استفادہ کرتے تھے، تو وہ ہر چیز میں وہ عالمانہ جہاں سلسلے تھے، تو اس میں جون صاحب کا ایک کمال ہے۔ تو اگر جون صاحب کو اس طریقے سے سامنے لایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی شاید ان پہ پی ایچ ڈی بھی ہوگی، ان پہ اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں میں اس کی بھی تحسین کرتا ہوں کہ اس بہانے چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اکٹھی ہو رہی ہیں، انشائیے بھی آ گئے، جو کچھ کلام ہے ان کا وہ بھی مختلف طریقوں سے سامنے آ گیا ہے۔ اب بات جب آگے بڑھے گی تو پھر یہ بات جون صاحب کو
اس طریقے سے سامنے لائے گی کہ جو فکری سطح پہ جان صاحب تھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. وسعت آپ زہرا آپ نے پہلے بات کی تھی اور اس پہ ہم آگے چل کے اور بات کریں گے کہ کیا شاعر کے لیے, کیونکہ میں خود صحافی ہوں اور میرے کافی صحافی دوست ہیں, تو صحافت جو ہے وہ عام طور پہ نیم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں عام طور پر وہ صحافت میں آتے ہیں, اور کئی شاعر بھی جو ہیں وہ بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں, لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے بس وہی پڑھنے کے قابل ہے, اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی گئی نہ بعد میں آئے گی. تو یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے یا نہیں؟ وسعت سے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ خود ان کی نشستیں رہی ہیں یہ, اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں, مجھے وہی تجسس ہے کہ آپ کی پہلی ملاقات جو ہے ان سے کیسے ہوئی, کہاں پہ ہوئی, آپ کو اس کے بارے میں کیا یاد ہے, اور اس کے بعد کیا سلسلہ رہا؟ پہلی ملاقات تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں ہوئی, کسی دن ہو گئی ہوگی. جان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ان کے شہر میں آ جاتے ہیں, میں ملنے کے تجربے کی بات کر رہا ہوں, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی لبریٹڈ خاتون کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے ہیں. وہ پڑھے لکھے تھے, کتنے تھے, کیا ڈیپتھ تھی, یہ میں نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جتنی بار بھی انہوں نے جتنے موضوعات پہ بھی گفتگو کی, اور اس کے بعد بھی پھر ان موضوعات پہ گفتگو کی, تو دوبارہ جب گفتگو کی تو اس میں ریپیٹیشن نہیں تھی. تو میرے خیال میں ان کے علم کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس سبجیکٹ پہ جو دلیل دے گیا ایک گفتگو میں, اگلی بار شاید ہی آپ اس سے وہ دلیل سنیں, دوسری ضرور سن لیں گے آپ اس سے. اور یہ جو تھا ان کا لاؤبالی پن کہہ لیں, یا میں تو اسے ایک اپنا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کہوں گا, جس میں کا بہت جو ان کا بہت اسٹرانگ تھا, کہ مثلاً وہ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی جنازہ ہے اس میں شریک ہیں, اور رضویہ امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اب کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہوتے تھے. کہنے لگے میاں یہ کیوں نماز پڑھنے اندر جا رہے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اب یہ انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا. کہنے لگے بھائی, کسی نے کہا جان صاحب آپ کو بھی نماز جنازہ میں کم از کم شریک ہونا چاہیے. کہنے لگے بھائی مقتل ہے مقتل, مولا علی یہاں قتل ہوئے تھے, امام حسین نماز کے دوران قتل ہوئے تھے, اور آپ کے حضرت عمر قتل ہوئے تھے, تو میں کیسے جاؤں گا, یہ تو قتل گاہ میں بھیجنے والی بات ہے. مطلب اس طرح کی بات کہہ گئے. اب اس پہ آپ لڑتے رہیں, بحث کرتے رہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ کرفیو لگ گیا. اب جان صاحب تڑپ رہے ہیں, کرفیو میں وقفہ تو آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کیا کریں. تو خیر وقفہ آیا, اور یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کا جو پرماننٹ ساقی ہے وہ کہاں پہ ہے. تو خیر جاسوسوں کے ذریعے ایک جگہ معلوم کروائی گئی, لسبیلا کے آس پاس کہیں گلیوں کے اندر. تو جان صاحب واز سو ڈیسپریٹ کہ وہ رکشے میں بیٹھ کے ساتھ گئے, اور جو بھی ملا مال لے کے انہوں نے اڑس لیا. اب واپس جب رکشہ ٹرن ہوا ہے تو ٹائر جلنے شروع ہو گئے, پتھراؤ شروع ہو گیا, اور پہلی دفعہ میں نے جان صاحب کو دیکھا وہ دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ اس
रक्षे पे कोई पत्थर न लगे। तो ये इस तरह की सूरत हाल होती थी। आपने जो कहा ना कि कुछ शेर उनके जो हैं लोगों के लिए हैं और कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं, तो असल मसला वही है कि इन पे जब काम होगा तो जॉन दरअसल प्यास की तरह है, एक परत अभी सामने आई है, 2 आई हैं, लेकिन पूरी प्यास खुलने में अभी बहुत वक्त चाहिए। मसलन एक्सटेम्पोर मुझे अभी कुछ शेर याद आ रहे थे कि गुजर आया मैं चल के खुद पर से एक बला तो टली मेरे सर से। यानी आप चकरा जाएं कि ये क्या कहा है और इसको किस तरह इसकी जो है तफसीर क्या क्या इसकी निकल सकती है। एक अभी ज़हन में आ रहा था, तकरीब से पहले इन लोगों को मैंने सुनाया कि अब आप देखें कि वो क्या अजीब व गरीब ये तजर्बा है। कुछ मैं अगर उसमें गलती कर रहा हूं तो करेक्ट कर देना। हम तो आए थे माजरा कहने, अर्ज़े हाँ हम तो आए थे और वो एहतराम कर रहे हैं, और या ये इनका शेर कि आप अपने से हम सुखन रहना, हम नफस हम नशी सांस फूल जाती है। मतलब ये जो अजीब व गरीब जो चीज़ें हैं ये जब खुलेंगी तो जॉन साहब खुलेंगे। और जहाँ तक उनकी मकबूलियत है, उनकी मकबूलियत मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कम्युनिस्ट पार्टी की अंडरग्राउंड तहरीक की मकबूलियत नहीं होती थी एक ज़माने में, पम्फलेट के ज़रिए या लाल रुमाल वाली जो तहरीक थी, उस तरह की सीना बसीना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मसलन मियाँ चुन्नू में जॉन साहब के नाम पे नशिस्त का क्या जवाज़ है, लेकिन मुझे तजर्बा हुआ कि वहाँ मैं बैठूं और वहाँ के जो कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं वो जॉन साहब उनसे मैं सुनूं, या फैसलाबाद में उनके नाम का मेला होना। तो ये एक आसेबी सूरत हाल है जिसका कोई कतई जवाब नहीं है, और ये बहरहाल ये फैलता चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जॉन साहब का जो मामला है वो मियाँ चुन्नू से आगे निकल चुका है। अब मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो आती हैं पटियाला से, सिख फ़ोन कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये आदमी हमें मार डालेगा। ये सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान से कॉल्स आती हैं मेरे पास, कहते हैं कि यार ये कौन आदमी था, ये मतलब क्या जो है बला है, ये हमें मार डालेगा। मतलब जॉन साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो सरहदों को पार करके आगे चली गई है। ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि जो कि मतलब आपकी सरहद के हद तक है, ये आगे बढ़ चुका है सिलसिला। आपकी जब उनसे मुलाकात हुई तो आप काफ़ी कम उम्र थे। हाँ, मैं टीनेजर था। आप टीनेजर थे और वो उस वक्त भी काफ़ी मकबूल और मुस्तनद शायर थे। तो आपका साथ उनके साथ कैसे शुरू हुआ, और क्या आप लोग क्या एक शायर जो बैठा हुआ मोहल्ले की टीनेजर से क्या बातें करते, क्या कदर मुश्किल? असल में एक वाक़या हुआ ऐसा कि हमारा एक सर्कल था कि हम 4-5 दोस्त थे जो कि लिटरेचर के हवाले से हमारी गैदरिंग होती थी। तो उसमें से एक दोस्त एक शाम मेरे पास आया शायद लेके, ये जो जॉन साहब का मजमुआ है वो लेके आया मेरे पास, कहने लगा कि यार खालिद जॉन एलिया को पढ़ा है? मैंने कहा नहीं। कह रहा है यार ये पढ़ो, ये फैज़ वगैरह सब छोड़ो। मैंने कहा क्यों, क्या है इसके अंदर? तो उसने मुझे एक शेर सुनाया, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो आप यकीन करें कि मैं सटपटा गया। ये लहजा, ये अंदाज़ और ये मौजू मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर उसने मुझसे दूसरी बात कही कि उर्दू की तारीख़ का पहला शेर है खालिद जो कि ब्रैकेट में कहा गया है। मैं हैरान हो गया, ब्रैकेट में? ए खुदा, ब्रैकेट में है जो कहीं नहीं मौजूद,
کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. کہہ رہا ہے بھائی اس کو پڑھو, یہ ہے اصل شاعر, تم کن چکروں میں پڑھے ہوئے ہو. میں نے کہا اچھا. تو میں نے شاعر کو پڑھنا شروع کیا. جب شاعر کو پڑھا تو واقعی میں ایک دماغ جو تھا وہ کھلنا شروع ہوا کہ بھائی یہ بالکل ایک نئے ڈکشن کا شاعر ہے. تو اسی زمانے میں ایک دوست سے ہماری ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ یار یہ شاعر جیسا تم پڑھتے ہو یہ تو واٹر پمپ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لسی پی رہا ہوتا ہے وہاں پہ اور کالا چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں یار تم مذاق کر رہے ہو, جان ایلیا ہیں یہ. کہنا ہے نہیں وہ ہمارے ایک دوست ہیں, یہاں سے میں اپنی بائک ٹھیک کراتا ہوں تو میں ان سے بات کرتا ہوں تو ہماری ملاقات ہو جائے گی ان سے. تو میں نے کہا اچھا بات کر کے دیکھو. تو وہ اسپیئر پارٹس کی دکان پہ آتے تھے اور وہ اسپیئر پارٹس کے جو مالک تھے وہ شاگرد تھے ان کے. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ بھائی میرے کچھ دوست ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ہماری ان سے ملاقات کروا دیں. شاعری میں شاگرد نہیں اسپیئر پارٹس میں نہیں, شاعری میں. تو وہ بھی ممکن تھا, صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, میں تو ویکینڈ پہ ان کو گھر لے آتا ہوں اپنے اور وہاں ہماری نشست ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو بیٹھ جائیں گے. تو وہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی. تو بہت چھوٹا تھا میں, تو انہوں نے مجھے دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ میاں تمہاری ایج کا کوئی لڑکا میرے ساتھ کبھی بیٹھا نہیں ہے, تم بیٹھ تو رہے ہو لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم کبھی زمانے کے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. تو وہ تو اس وقت تو مجھے جو ہے اس کا احساس نہیں ہوا, لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ اس کی جو ان کے ساتھ بیٹھنے کے جو اثرات ہیں وہ واقعی میں مطلب عام لوگوں کے ساتھ ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی. تو آپ سے ہی آگے آپ نے ان کا مؤلف بھی ہیں, آپ نے ان کی کتابیں جو ہیں وہ اپنا ان کا کلام اور اس کے بعد ان کی جو نثری کام ہے اور یہ جو تازہ ترین ہے یہ راموز جو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ الواح ہیں جو کہ آسمانی صحیفے جو ہوتے ہیں ان کے انداز میں لکھی گئی ہیں. میں نے صحیح جی بالکل. تو آپ نے یہ جو ان کو تالیف کرنے کا کام جو تھا یہ آپ نے کیسے شروع ہوا اور کس طرح سے یہ اصل میں جب ان سے شروع میں ملاقاتیں ہوئیں تو میری ہینڈ رائٹنگ جو تھی ان کو پسند آئی کافی. انہوں نے کہا کہ تم میرے رجسٹروں پہ جو ہے ان کو صحیح کر کے فیئر کر کے لکھو. تو اس زمانے میں نے ان کے تقریباً 4 یا 5 رجسٹر ان کی بیاضیں جو تھیں وہ بنائیں. پھر ایسا ہوا کہ جو ان کے شاگرد تھے جن کے توسط سے میری ملاقات ہوئی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی کینسر میں. تو جان صاحب سے ملاقاتیں وغیرہ میری بالکل ختم ہو گئیں کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اور جو ان کے لوازمات ہوتے تھے وہ میں پورے نہیں کر سکتا تھا. تو پھر ایک دن مجھے جو ہے معلوم ہوا کہ جان صاحب میری گلی کے پیچھے والے گھر میں رہ رہے ہیں. تو میں وہاں پہ ایک گھر کی بیل بجا کے وہاں پہ پہنچا اور انٹرکام سے آواز آتی تھی کہ یہاں پوچھتا تھا میں کہ جان ایلیا ہیں یہاں. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں جان ایلیا نہیں رہتے. تو اس وارفتگی میں نے ہر گھر کی جو ہے وہ بیل بجائی اور ایک گھر سے جو ہے وہ آواز آئی کہ ہاں یہاں جان ایلیا رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور آواز آئی کہ اوپر آ جائیں. میں اوپر چلے گیا. پھر آواز آئی ایسے ٹرن ہو جائیں بائیں طرف. میں وہاں پہ ٹرن ہو گیا تو وہاں پہ جان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا, کوئی یہ بات ہوگی 5 سال کے بعد کی, ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے یہ 5 سال کے بعد کی بات ہے. مجھے دیکھ کے رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. تو میں نے کہا جان صاحب کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو یہاں پہ آیا کیسے؟ میں نے کہا جان صاحب کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں میں. کہتے ہیں نہیں تو یہاں پہ آ نہیں سکتا, تو آیا کیسے یہاں؟ میں نے کہا جان صاحب میں نے ہر گھر کی بیل بجائی ہے, آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں میں یہاں پہ. کہنا ہے نہیں تو آیا نہیں, تو یہ بھیجا گیا ہے. تو یہ بات مجھے آج محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک عام سا آدمی کہ جس نے کہ اتنا بڑا کام جان صاحب کا کمپائل کر دیا
تو اس بات سے مجھے جون صاحب کی وہ باتیں جو کہ وہ ایسے وجدان میں کہتے تھے وہ آج کو بھی ہے نا مجھے یاد آتی ہیں. یہ ان کی زندگی میں آپ نے تالیف کا کام شروع کر دیا تھا یا ان کی وفات کے بعد؟ یعنی میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. اس زمانے میں ان کی کتاب آ رہی تھی یعنی، اسی زمانے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کیا تھا. بعد میں کیونکہ وہ ساری چیزیں میرے پاس آ گئی تھیں، کیونکہ وہ جو رجسٹر تھے میرے ہاتھ کے فیئر ہوئے ہوئے تھے تو انہوں نے میرے ہینڈ اوور کر دیے تھے. کیونکہ وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو رہی تھیں، لوگ لے آتے تھے جو ان کے فینس آتے تھے، تو وہ چیزیں میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی جو بعد میں ان کی فیملی کی پرمیشن سے میں نے شائع کی. مطلب لوگ ان کے انتقال کے بعد ان کی شاعری چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ نہیں، ان کے ہوتے ہوئے. اچھا، ہاں، مطلب اس کا کیا مقصد تھا کہ بعد میں پسند آتی تھی؟ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے مقصد. اچھا، آتے تھے لوگ وہاں پہ اور وہ کہتے ہیں دیکھ سالا چور تھا اٹھا کے لے گیا میری غزل. ہاں، تو یہ باتیں ہوتی تھی. صحیح. بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. کیونکہ جی اچھا، جی کافی چیزیں ان کی غائب ہوئی ہیں. میرے پاس جو کچھ تھا میں نے شائع کر دیا ہے. ایک کتاب کا ہے میرے پاس مٹیریل، وہ میں شائع کر دوں گا. اچھا، اور وہ آخری آپ کے وہ پاس آخری کتاب ہوگی. لیکن آپ کا خیال ہے کہ اور لوگوں کے پاس بھی، کیونکہ آپ بالکل زندگی میں ہوگا، ایک بالکل حصے میں ان ہوگا. کے پاس رہیں تو اور لوگوں کے پاس بھی ہوگا. بالکل ہوگا. ٹھیک. پیرزادہ صاحب، آپ بھی نئی نسل کے نمائندے ہیں جو ان کے متاثرین میں سے رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ آپ کی بھی ان سے ملاقاتیں رہیں، تو وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیا آپ نے کھویا اور کیا پایا ان سے؟ میں وہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے زہرا آپا کا شکریہ کہ سبین کا ذکر کیا انہوں نے. 2013 یا 14 میں ہم نے جون صاحب پہ یہی پروگرام کیا تھا سبین کے کہنے پر. ہمارے دوست ہیں DW میں شامل شمس. میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جون صاحب پہ جتنا اچھا وہ بول سکتا ہے، جتنا جون صاحب کو وہ جانتا ہے شاید ہی کوئی جانتا ہو. تو سبین کے حوالے سے جون صاحب پہ اتنی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میں حیران ہوں کوئی شعر نہیں پڑھے جا رہا ہے ان کے. تو سبین کے حوالے سے میں آپ کو 2 شعر سنا دوں جون صاحب کے. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے، سو گئے پیڑ جاگ اٹھی خوشبو، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے. مجھے بہت سارے غم ہیں جون صاحب کے حوالے سے. ایک غم تو یہ ہے کہ جس طرح گفتگو ہو رہی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جون صاحب پہ گفتگو، ان کی شخصیت، ان کے باولے پن پہ، ان کی شاعری پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور یہ جو کلٹ کا لفظ آپ نے استعمال کیا یہ بھی تکلیف دیتا ہے، کیونکہ کلٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک کوئی نیش مارکیٹ ہے، کوئی وائڈر آڈینس نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جون صاحب اعلیٰ ادب میں ہمارے جو شعراء آتے ہیں شمار کیے جاتے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور آپ آگے گفتگو کریں گے تو میں اس کی آپ کو کوشش کروں گا سمجھانے کی. جون صاحب ایک بہت 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 اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، اور ان کو ان کا حق نہیں ملا، بالکل نہیں ملا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی نہیں ملا، اس لیے کہ ان کو کوئی بجنوری نہیں ملا. جب آپ کلٹ فگر کہتے ہیں تو ایک ولیم ایس بروز ایک رائٹر ہے اور ایک جیمز جوائس ہے. بروز کی فگر جو فالوئنگ ہے وہ کلٹ فالوئنگ ہے، لیکن وہ لٹریری کینن میں جو جوائس کا مقام ہے وہ اس کا نہیں آتا. میرا خیال ہے جون صاحب اس بریکٹ کے آدمی ہیں. جون صاحب سے ہماری بھی ملاقات ویسے ہی جیسے سب کی ہوتی تھی. ہوتا یہ ہے کہ ادیب و شاعروں کے بارے میں ایک ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ملتے ہیں کسی بڑے، آپ بھی ایک بڑے ادیب ہیں، تو کوئی آپ کا مداح آپ کے پاس آتا ہے تو کبھی کبھی وہ تضاد کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ لکھتا ہے ایسا اور شخصیت اس کی ایسی ہے. جون صاحب ان بہت چنیدہ لوگوں میں سے تھے جن کی شخصیت بھی ویسی تھی جیسا وہ لکھتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ایک ہم نے جتنا بھی ادب پڑھا ہے، خوشی اور غم، کہیں کوئی خوشی کی بات کر رہا ہے، کوئی غم کی بات کر رہا ہے، جون صاحب کے ہاں دونوں کا رد ہے اور اس کی بیش بہا مثالیں ہیں. ایک شعر سنانا چاہوں گا زہرا آپا. ہر ایک حالت کے بیری ہیں یہ لمحے، کسی غم کے بھروسے پر نہ رہیو. تو اب میں آصف صاحب سے بات کر لیجیے، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا فی الحال. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جون صاحب کا آپ نے بات کی اور یہ سمجھ آنی چاہیے، بہت سے نوجوان لوگ ہم میں بیٹھے ہیں. جی، آپ نے ایک بات کی جو غالباً لگتا ہے صحیح ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں بتائیے کہ ایک سوسائٹی میں، ایک ملک میں، ایک معاشرے میں شاعر کا کیا مقام ہوتا ہے جو آپ کے خیال میں جون ایلیا صاحب کو نہیں ملا؟
یہ مطلب یہ کیا ایکسپیکٹیشن جو ہے ایک اصل مداح میں- کے طور پہ، ایک فین کے طور پہ، کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ کیسے ان کو پڑھا جانا چاہیے، کیسے سے یہ ذرا مشکل سوال ہے کیونکہ اس کے جواب جی فاصلہ جو ہے نا، زمانی و مکانی فاصلہ، وہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے. عجلت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ عوام کی میجورٹی یا لوگوں کی میجورٹی سمجھے یا پڑھے یا ایون اس کا نام بھی جانے، اس لیے کہ یہ فائن آرٹ کے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں نہیں تو اگلی نسل میں کوئی عبد الرحمن بجنوری ہوگا. اس میں کوئی اس کی اجلت کی بات نہیں، اس لیے کہ را مٹیریل اگر پاورفل ہے تو میٹر جو ہے وہ تو ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اس کو ڈیفائن کرنے والا ہر عہد کا آدمی کوئی نہ کوئی آئے گا. تو اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے یا ہمارا اگر اس سے رابطہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا. اب جو آپ نے مثال دی امبالے کی اور میں نے مثال دی میاں چنو کی، تو کیا ہماری اجازت سے تھوڑی ہو رہا ہے یہ سب کام، یا ہمارے نوٹس میں لانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا یہ کام. تو یہ تو ایک خودکار چیز ہے کہ جو ایک طاقتور چیز ہے، جو مصرع ہے، اس کو کسی دھکے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خود بخود پرواز کرے گا اور پتہ نہیں وہ کہاں جا کے کون سا رنگ کھلا رہا ہے. نو بڈی نوز. آپ اصل میں کلیشیز میں باتیں کر رہے ہیں. میں اب تازہ مثال دیتا ہوں آپ کو. ذرا مشکل بات ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا جان بوجھ کے. وہ یہ کہ ایک جان صاحب کا بھی سسپینس مت بڑھائیں، کر دیں. نہیں، تعصبات بھی ہیں نا ہمارے، ہم انسان بھی تو ہیں نا، بالکل ہمارے اندر تعصبات بھی تو ہیں. وہ تعصبات بھی کہیں نہ کہیں آڑے آتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی حال ہی میں جان صاحب پہ ان کی بھتیجی نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کی رائے الگ، تو اس کے بارے میں تبصرہ چھپا جو ہمارے اور آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، بہت ذی شعور آدمی ہیں. انہوں نے تبصرہ لکھا اور تبصرے میں کہیں یہ مینشن کر دیا کہ کراچی کے شعراء ان سے بہت متاثر ہیں. اچھا. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آدمی کو پجن ہول کر دیتی ہیں. لیکن اس کیا ایسے تبصرہ نگار کسی شاعر کو پجن ہول کر سکیں؟ اتنی عمر تو آپ کی بھی ہو گئی ہے لٹریری کرٹیسزم کرتے ہوئے، کہ کیا کسی کو کراچی کا شاعر کہنے سے میاں چنو میں لوگ اس کو پڑھنا بند کر دیتے ہو جاتے؟ نہیں ہوتا نہیں. دوسری جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت لوگوں نے ان کو اس وقت نہیں پہچانا یا ان کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوئی، تو یہ میں بات کہہ رہی تھی، یہ تو بہت عام بات ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مشکل یہ ہے کہ ایک یہ جو شاعری میں کرسی ہوتی ہے نا اہمیت کی اور صدارت کی، یہ برسہ برس تک خالی پڑی رہتی ہے. کام چلتے رہتے ہیں، لیکن پھر کہیں آگے بڑی مشکل سے صدیوں میں آ کے غالب بیٹھ گئے، میر بیٹھ گئے پہلے، پھر اس کے بعد ہمارے دور میں اب دیکھیے جو ناقدی کہ اب لوگوں نے پہچاننا شروع کیا ہے نون میم راشد کو. گزشتہ 5 میرے خیال میں 10 سال سے میرا جی کو، راشد کو بڑی دیر لگی لوگوں کے پہچاننے میں. جون صاحب کے یہاں یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی شاعری پہ بات نہیں کرتے، نہیں، شاعری پہ انہوں نے خود اپنی شاعری پہ بہت بات کی ہے. ان کے مضامین دیکھیے وہ خود بہت بات کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے یہ لکھا، ہم نے شروع کیا صبح شام بخیر، کیا شب بخیر، اس طرح کچھ شب بخیر والی جو غزل، یعنی کہ میں نے لکھنا ستم ہو گیا ببو، 20 شاعر اس پہ لکھنے لگے. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بہت امپریس ہو گئے تمہاری غزل سے، تو لکھنے لگے. کہنے کہ وہ شعر نکالیں. وہ شعر جو انہوں نے پڑھا، شعر آسمان میں کیا کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، اس میں ایک شعر تو لاجواب ہے، وہ حاصل غزل ہے وہ شعر، یہ مجھے چین کیوں نہیں آتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یا چین کیوں نہیں آتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. اس میں دیکھیے کیا کا مفہوم بدل گیا. یہ ہے نزاکت شاعری کی کہ ایک عام لفظ ایک شاعر کے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ اس میں سے لو نکال دیتا ہے، اس میں روشنی دے دیتا ہے. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، یہ ہے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے،
अरे रोज़ एक चीज़ टूट जाती है, वाह वाह वाह। अब इसमें ना कोई मुश्किल लफ्ज़ हैं ना कोई नई, मगर बात गहरी है। जितना सोचते जाइए इसके परत खुलते। तो इसमें शक नहीं कि उनमें शेर कहने की जो सलाहियत थी वो हम अपने हम असरों में से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन आम तौर से ये होता है कि बड़े शायर की ज़िंदगी में तारीख़ हमें बतलाती है, और पीरज़ादा साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि उनके यहाँ डिसिप्लिन नहीं था। जैसे मुनज़्ज़म, अपने आप को मुनज़्ज़म करना उनके यहाँ था ही नहीं, ना अपनी ज़िंदगी के लिए ना अपनी शायरी के लिए। एक वरक़ लिखा इधर फेंक दिया, 4 वरक़ लिखे इधर डाल दिए, उससे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। तो ये होता है बड़े शायरों के साथ, हमेशा होता आया है। उसके बाद कहीं जाके फिर लोग पहचानते कि हाँ भाई जो चला गया उसमें ये भी था, उसमें ये भी था, उसमें ये भी था। शायरी पे उनकी बहुत बात हो रही है। वो नसर भी बहुत शानदार लिखते थे। तो मैं डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी साहब से कहूँगा कि वो उसके बारे में कुछ बातें, और उसके अलावा कोई अपनी यादें हमारे साथ शेयर करना। हाँ, मैं मेरा ख्याल है यादों से शुरू करना चाहूँगा, मगर उससे पहले एक बात जो की है मैं उससे थोड़ा सा माजरत के साथ इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा। वो ये कि हम ये बात कह रहे हैं कि जॉन भाई, मैं तो उनको जॉन भाई कहता था, आज भी जॉन भाई कहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा कि जॉन भाई को बिजनौरी मैसर नहीं आया। गोया इसमें अजम्पशन ये है कि बड़े शायर को कोई बिजनौरी किस्म का आदमी बड़ा शायर बनाता है। तो भाई ना तो गालिब के साथ हुआ और ना जॉन भाई को किसी बिजनौरी की ज़रूरत है। जॉन भाई खुद जॉन भाई थे, बड़े शायर थे, और अपने तौर, ये तो वही बात है ना, ज़बान गैर से क्या शरह आरजू करते। तो बिजनौरी सिर्फ थ्योराइज़ करता है, शायरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जॉन भाई को देखने का भी मौका मिला, सुनने का भी मौका मिला। सुनी हुई बातें तो बहुत हैं और बहुत से लतीफ़े वाक़े याद हैं जो हम सब सुनाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। ज़हरा आपा को थोड़ी देर के बाद मैं याद दिलाऊंगा कि वो ख़ित्ता लाहौर वाला वाक़या आपने नहीं सुना है, वो आपकी ज़बान से बेहतर लगेगा। लेकिन इस किस्म के वाक़े या उनकी विट और हाजिर जवाबी के जो मुज़ाहिरे हैं वो बहुत हैं। लेकिन मैं तो कुछ उनकी जो एक आध दफ़ा उनको रोते हुए देखा है, मुझे वो बातें भी इस वक्त याद आ रही हैं। जॉन भाई, मेरे वालिद से बहुत अच्छी उनकी मुलाकात थी, लेकिन असल में उनकी दोस्ती मेरे चचा से थी, अनवर हसन सिद्दीकी से। बहुत बेतकल्लुफ़ी थी, एक दूसरे को नाम से पुकारते थे, घर आना जाना था। तो मैं, और इस वजह से जॉन साहब बाज़ हालतों में मेरे वालिद के सामने नहीं आते थे, उनके सामने सिगरेट नहीं पीते थे, क्योंकि मेरे चचा मेरे वालिद के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। तो ये भी देखा कि अब्बा सामने से आ रहे हैं तो वो जलता हुआ सिगरेट जल्दी से उठा के हथेली में दबा लिया, और उस वक्त तक, जब तक कि अब्बा वहाँ से चले नहीं गए, वो सिगरेट हाथ में रहा। और बहुत दफ़ा जॉन भाई को देखने का, सुनने का मौका मिला, बातें उनकी याद आती हैं। जॉन भाई ये कहा करते थे मुझसे कि भाई तुम्हारा नाम सब गलत लेते हैं, तुम्हारा नाम असल में आसफ़ है, क्योंकि ये इब्रानी ज़बान में है, तो तुम्हें मैं आसफ़ कहूँगा और तुम्हें उसी बात पे, उसी नाम पे बोलना है। अच्छा जी ठीक है, आप जिस तरह से नाम को कहिए, इब्रानी में आप मेरा नाम अदा कीजिए, मैं तो उसी पे जवाब दूंगा। जॉन भाई कभी कभी अंजुमन तरक्की उर्दू से उठते थे, तो मैं मेडिकल कॉलेज में था, हमारा एक सबसे दिलचस्प साथ जब हुआ करता था कि हम मिनी बस में बैठ जाते थे। तो जॉन भाई मिनी बस में भी जॉन भाई रहते थे। एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो तमाम तर बेनियाजी के बावजूद अपने स्टॉप पर उतरने में जितनी फुर्ती दिखाते थे, उससे ये नहीं लगता था कि ये कोई बेनियाज या मुंतशिर जहन के आदमी है। ये ज़रूर होता था कि बस में एक बार बैठे हुए थे, वो जो हमारा जो, ये भी याद है कि हमारा जो स्टॉप था उसका किराया 125 रुपये था, तो वो कंडक्टर ने पैसे नहीं दिए और कहा कि पैसे नहीं है। जॉन भाई ने कहा पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि पैसे नहीं है? अरे तुम्हें पता नहीं है मिस्र की तहजीब तबाह हो गई और तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं है। और जॉन भाई ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अब मिनी बस के G3 के जितने मुसाफिर हैं वो सब देख रहे हैं और जॉन भाई रो रहे हैं, मिस्र की तहजीब तबाह हो गई और तुम्हें चेंज ना होने का गम है। तो वो उसने, कंडक्टर ने पूछा इसको क्या हुआ? मैंने कहा कोई इनके अजीज़ों में फौत हो गया। मैंने कहा एक फौतीदगी हुई है, उस वजह से बहुत गमज़दा है, तुम इनको और हमें उतरने दो। हम वहाँ से उतर गए। इस तरह की बहुत सी बातें
سب سے عجیب و غریب باتیں تو وہ ہیں کہ جب ایک کسی نہ کسی مسئلے پر جان بھائی کو چند لوگ ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے تھے. اب جان بھائی جس طرح سے ڈاکٹر سے گفتگو کرتے تھے وہ بھی کلاسیکل ہی بات ہے, اور ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی دیکھیے ادھر ادھر کی باتیں نہ کہیے, کم سے کم الفاظ میں اپنا جو مطلب ہے وہ بیان کیجیے. جان بھائی پہنچے ڈاکٹر کے پاس اور ان سے کہا کہ فرض کیجئے کہ جو میرا ہے وہ ایک مکان ہے, رات اس مکان کی چھت ڈہ گئی. اب گیسٹرائٹس کا اس سے زیادہ پریسائز ڈسکرپشن خود جان بھائی دے سکتے تھے. انہوں نے جب ڈاکٹر ہمنقوں کی طرح بیٹھا ہے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اچھا یہ سمجھ لیجئے کہ میدا جو ہے وہ ایک گدھا ہے اور وہ رات بھر لوٹتا رہا ہے, تو رات بھر لوٹنے کے بعد جو گدھے کی حالت ہوگی وہی حالت ہو گئی. تو جان بھائی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ایک اور بات یاد آئی کہ وہ گلشن اقبال میں رہتے تھے, کبھی کبھی ٹہلتے ہوئے آ جاتے تھے. ایک دن وہ آئے تو میرے والد وہاں پہ کھڑے ہوئے باہر پودوں کو پانی دیکھ رہے تھے. جان بھائی نے جو انہیں پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے سر پیٹ لیا. انہوں نے کہا آپ یہاں پودوں کو پانی دے رہے ہیں, آپ نے زمین میں جڑیں اتار لی ہیں, آپ بھول گئے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئیں. ارے صاحب آپ نے جڑیں اتار لی. اور وہیں سڑک پہ بیٹھ کے انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. ایک ہنگامہ مچ گیا اور ان سے کہنا پڑا کہ بھائی ٹھیک ہے پانی دے رہے ہیں لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, اب تو آ گئے یہاں پہ, پانی تو دینا ہے. جان بھائی کی بہت سی باتیں. ایک بات جو میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا, وہ جو ان سے آخری ملاقات ہے, وہ ایک مشاعرہ تھا جو اس طرح سے تھا کہ غالباً اس میں ناسخ کی زمین میں غزل کہنا تھی, اور یہ برما شیل والوں نے مشاعرہ کیا. اس میں میرے والد نے خاکہ پڑھا, اس میں احمد فراز بھی آئے ہوئے تھے. جان بھائی اور احمد فراز دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر گویا ہتیلی کھجلانے لگی. رات کے کوئی شاید 10 بج رہے ہوں گے. جان بھائی سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں روشنی کی طرف نہیں دیکھ سکتا. اور جان بھائی جہاں تک مجھے یاد ہے ایک انتہائی شوخ گلابی رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھے, اور اس کرتے میں کچھ ایسا ریفلیکشن تھا کہ وہ دور سے چمک رہے تھے. تو پورے مشاعرے میں ان کا کرتا چمکتا رہا, اور وہ گفتگو تو شاید اب یہاں نہیں دہرانی چاہیے. میں صرف ایک بات یہ کروں گا, دیکھیے جان بھائی کی حاضر جوابی کے, ان کی زندگی کا کہ بہت سارے واقعات ہیں, کب تک سنائے جا سکتے ہیں, لیکن جان بھائی کی جو شخصیت ہے اس پر بات ہونا چاہیے, ان کا جو علمی کام ہے اس پر بات ہونا چاہیے. یہ تو ہم جیسے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب باتیں دیکھ رہے ہیں, صرف لطیفے نہیں بلکہ ان کی علمی ذکاوت, ان کا ہنر, ان کی تحریر, ان کی تقریر, اس پر بات ہونا چاہیے. شعر بہت پڑھے جا رہے ہیں اس لیے شعر پڑھنے کا موقع نہیں. زہرا آپا کے سامنے کیسے کوئی شعر پڑھ سکتا ہے. جان بھائی جتنے بڑے شاعر تھے اس سے کم درجے کے نثر نگار نہیں تھے. نثر وہ لکھتے تھے کہ وہ اداریہ لکھتے تھے, اور اداریہ اس کرب اور تکلیف کے ساتھ لکھتے تھے کہ وہ پورا کا پورا کوئی وجودی مضمون یا ایگزسٹینشل قسم کا ایسے لگتا تھا کہ جس کو وہ اظہاریہ کہتے تھے, اپنی ذات, اپنا کرب. اور جو زبان وہ لکھتے تھے نثر میں, میں سمجھتا ہوں کہ اردو نثر میں اس زمانے میں شاید ہی ان کی ٹکر کا کوئی نثر نگار پیدا ہوا ہو. تو میں تو اس وقت جان بھائی نثر نگار کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ آصف صاحب. ہم پینل کی طرف پھر واپس آئیں گے, لیکن میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگ جو آئے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے, آپ بھی اپنے آپ کو پینل میں سمجھیں, اور آپ بھی جو بھی اگر کچھ بات کرنا چاہیں, کوئی شعر سنانا چاہیں, کوئی پینل سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز فیل فری. جی آپ, یہ مائک آ رہا ہے. آداب خواتین و حضرات. مجھے اس چیز میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا نام جان ایریا صاحب نے رکھا تھا. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے. پیرزادہ بہت اچھے دوست ہیں اور سبھی آپ سب. یہ ذکر بار بار ہوتا ہے جیسے کہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ان کے جو یہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے چٹکلے اور جو ان کی یہ اس طرح کی ایک زندگی کا ایک طریقہ تھا اس کا بہت ذکر ہوتا ہے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے بہت سلیس زبان میں, بہت آسان زبان میں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں, وہ ایک نان کنفارمسٹ آدمی تھے. وہ سوسائٹی کو کنفارم, میرا خیال ہے, اور میں بہت ہی بہت ہی ادنا سی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو وہ کنفارم نہیں کرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے یہ سب چٹکلے جو ہیں وہ سامنے آ گئے. ان کی اصل شخصیت, ان کا اتنا بڑا یعنی کنٹریبیوشن اردو شاعری کو, وہ شاید تھوڑا پیچھے رہ گیا. وہ جہاں تک میں نے تھوڑا بہت ان کا مطالعہ کیا اور ان کو دیکھا, وہ شدید شوونسٹ آدمی تھے, اور وہ میر کو اور غالب کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب چھوٹے شاعر ہیں, ہم نے ان کو خواہ مخواہ میں اتنا بڑھا دیا ہے, یہ بہت ہی کم اس کے شاعر ہیں. مشہور ہونے کی جہاں تک بات ہے, ضرور وہ مشاعرے کے شاعر تھے اور مشاعرہ لوٹ دیتے تھے, اور اب بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشاعرے میں جانے کا وہ مزہ ہی نہیں رہا کیونکہ اب جان صاحب نہیں رہے. مگر وہ اندر ایک اور ہی دنیا تھی ان کی. اس پہ میں چاہوں گی کہ اگر آصف صاحب یا پیرزادہ قاسم صاحب اور سب پینل پہ لوگ اگر اس پہ کچھ بات کر سکیں, کہ ان کا ایک شوونزم جو تھا وہ اپنی جگہ تھا, اور وہ بہت زبردست تھا, ظاہر ہے ان کی قابلیت تھی, اور ان کا ایک بہت بڑا کام تھا اس کے اندر. دیکھیے سمیرہ نقوی, آپ نے جو سوال پوچھا, ایک تو یہ لطیفے اور چٹکلے, ہم لوگ ہر چیز کو اس معاشرے میں ٹریویلائز کرنے کے عادی ہیں. تو جیسے غالب کو بعض لوگ صرف ان لطیفوں کے حوالے سے جانتے ہیں جو آزاد نے آب حیات میں لکھ دیے, مگر ظاہر ہے کہ غالب کا جو اصل کام ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے. جان بھائی کی یہ باتیں اس لیے مشہور ہو گئیں, اور سینکڑوں باتیں ہیں. وہ قدمچے والی بات تو میں نے کہی نہیں, وہ یوسفی صاحب ہی سناتے تھے. وہ بات یہ ہے کہ اس کا جیسے کسی سیارے کے دو رخ ہوتے ہیں نا, تو جان بھائی کا ایک تکلیف کا, غم کا, کرب کا, تنہائی اور بے کسی کا بہت عجیب و غریب رخ تھا. ہم سب نے ان کو بڑی تلخی, تکلیف, پریشانی میں دیکھا ہوا ہے. آپ وہ کلام کے چوری ہونے کی بات کر رہے تھے, میرے چچا کو انہوں نے بلایا کہ تھانے میں رپورٹ کرنی ہے, وہ فلاں شخص 7 رجسٹر لے گیا, وہ نام بھی بتایا, مجھے وہ نام یاد ہے, اور وہ اس طرح ان کا کلام لے گیا اور یہ کہہ کے کہ میں اس کلام کو شائع کروا دوں گا. تو جان بھائی نے یہ تکلیف بھی دیکھی ہے جب ان کی ازدواجی اور گھریلو زندگی ناکام ہو رہی تھی. بڑا تکلیف کا, میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا, کراچی کے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے. ہم سب نے انہیں بڑی تکلیف کے عالم میں دیکھا اور دیکھتے ہی رہے. تو ان لطیفوں کو بیان کر کے ہم دراصل وہ اپنا غم اور جان ایلیا کا غم چھپا رہے ہیں. پھر آپ نے تخلیق کی بات کی, میں ایک بات کر کے آگے اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. جان بھائی کو ایک دفعہ یہ دیکھا کہ کوئی انہیں مشاعروں میں جاتے تھے اور مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. مجھے تو یہ یاد ہے کہ وہ مشاعرے میں جانے سے ہچکچاتے بھی بہت تھے. کسی نے کوئی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ کوئی لوگ مشاعرے کے لیے, جان بھائی نے کہا میں نہیں آؤں گا, یعنی انتہائی بے مروتی کے ساتھ ٹال دیا, ان کو رکھائی کے ساتھ. تو میں نے کہا جان بھائی کیا بات ہے, اور ظاہر ہے کہ پیسے ویسے مل رہے تھے. انہوں نے کہا مشاعرے میں تو میں وہ غزل پڑھوں گا جو میں نے کل لکھی ہے, جو غزل مجھے آج لکھنی ہے اگر میں مشاعرے میں چلا گیا تو اس غزل کا کیا ہوگا. تو تخلیقی وفور کا یہ عالم تھا اس شخص میں جس کا نام جان ایلیا ہے. یہ لوحیں جو اب انہوں نے خالد صاحب نے چھاپ دی ہے, یہ میرا خیال ہے 20 برس پہلے سنی ہے, اور یہ دیکھیے یہ معاشرہ کتنا ظالم ہے. اصل مسخرہ تو یہ معاشرہ ہے کہ جان ایلیا جیسا شخص اس معاشرے میں پیدا ہوا اور وہ اپنا کلام غیر مطبوعہ حالت میں لیے گھومتا رہا, اور وہ کلام ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکا. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. پھر بھی ہم جان ایلیا کی باتوں پر ہنستے ہیں, تو اصل میں تو ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے. جی سمیرہ, میں صرف 1 منٹ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے جو اصل جو چیزیں ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ان کی زندگی تھی وہ ویسی ہی تھی جیسے ان کی شاعری جو ہے ہم تک پہنچ گئی. اور سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ تقریباً
میرا گمان ہے کہ 70% کلام ان کا اب چھپ گیا ہے. اگر نہیں چھپا ہوگا تو 30% نہیں ہوگا. تو چونکہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں, لہٰذا اب اس کی جہتیں کھولنے کے لیے وقت ہی وقت ہے نسلوں کے پاس. تو ہمیں اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کام ہو رہا ہے ان پہ یا نہیں ہو رہا. کام تو ہونا ہی ہے اگر نہیں ہو رہا. آپ کچھ کہیں. کہ جو آپ چٹکلوں کی یا لطیفوں کی بات ہو رہی ہے, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے کام اپنے بات, اس کے دوست احباب جب اسے یاد کرتے ہیں تو تھوڑا سا خوشی کا سامان ملتا ہے انہیں. یہ نشاندہی کرتا ہے اس آدمی کی نیکی کی. ہنس کر اسے یاد کر کے دیکھیں, آنسو تو بہت بہا چکے ہم, روئے ہم سب ہیں ان کے لیے, لیکن اگر ہم ان کے لطیفوں کو یاد کر کے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہیں, یا آپ لوگوں کو اس سے تھوڑی سی مطلب آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے ان کے لطیفوں کی وجہ سے, تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. ہاں نہیں, تاثر نہیں بدلتا. دیکھیے جو چیز ان کی اصل ہے, جو کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, یہ بہت ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ کام نہیں ہو پاتا, بعد میں ہوتا ہے. غالب کے ساتھ یہ ہوا ہے, بہت بڑے بڑے شعراء کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ کام ضرور ہوگا اور وہ پہچانے جا رہے ہیں اور وہ پہچانے جائیں گے. ان کی ایک حیثیت مسلم تسلیم کی جا چکی ہے. ان کا ثبوت, ان کی شاعری کا, ان کی مضبوط شاعری کا, ان کی زبان پر عبور کا اور ان کی ذہانت کا, یہ معاملہ تو طے ہو چکا. اب اس پہ کام ہوتا رہے گا. اور اسی سلسلے میں اگر ہم کبھی انہیں یاد کر کے ہنس لیں تو یہ تو ان کی خوبی ہے, اور یہ تو اس پورے معاشرے کے لیے ہلکی سی خوشی کا احساس ہے, جس میں سوائے دکھ کے اور کچھ ہے نہیں. زہرا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں. اصل میں سمیرہ کی بات بھی غلط یوں نہیں ہے کہ میں نے اصل میں جان صاحب, میں چونکہ صحافی ہوں تو بہت پروگرام کور کیے ہیں, اور آج سے نہیں, ان کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد میں نے جتنے ان کے لیے پروگرام ہوئے تقریباً میں نے وہ کور کرتا رہا ہوں. میں اسی لیے یہ نقطہ میں نے اٹھایا تھا کہ یہی کچھ ہوتا ہے جب بھی کوئی ان کے بارے میں نشست ہوتی ہے, صرف لطیفہ گوئی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور یہی میں شروع میں بھی میں نے کہا, تو سمیرہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. آصف صاحب آپ نے فرمایا کہ وہ لیے پھرتے رہے, یہ بات ذرا سی غور طلب ہے کہ ایک شخص جو 1931 میں پیدا ہوا, اس کی پہلی کتاب 90 کی دہائی میں آئی. وہ مشکل آدمی تھے, وہ میٹیکولس آدمی تھے, وہ آپ کو معلوم ہے عروض کے ماہر تھے وغیرہ وغیرہ. تو کوئی سبب ہے نا, اگر ان کی زندگی میں ایک ہی کتاب آئی اور یہ ہے وہ کتاب, اور اسی کو میں مستند مانتا ہوں, تو اس کا کوئی سبب ہوگا. کہ ان کے اندر ایک بڑا احساس جرم ہے, اور وہ احساس جرم یہ ہے کہ ان کے والد کا کلام نہیں چھپ سکا. وہ یہ چاہتے, اور وہ کلام ضائع ہو گیا, تو اس وجہ سے ان کو ایک شرمندگی سی تھی کہ میرا کلام کیسے چھپ جائے جبکہ میرے والد کا کلام نہیں چھپا. ان کے والد کے کلام کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں آگے بڑھاتا ہوں. میں نے اس کلام کو خود دیکھا ہے, وہ موجود تھا, لیکن جان صاحب اس کو شائع نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ اپنے ایک دوست کو انہوں نے ایک دن بلا کے کہا کہ یار, میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اٹھا کے لے جائے یہاں سے, تو بابا کو چوتھا ہے نا بیٹا ہے, تو لے جائے اس کو اٹھا کے. وہ موجود تھا کلام, لیکن جان صاحب سمجھتے تھے کہ یہ اب اپڈیٹڈ نہیں ہے, آج کے دور کے حساب سے نہیں ہے, اس کو کون پڑھے گا, تو اس لیے انہوں نے اس کو شائع نہیں کیا. جان صاحب کی زندگی کا المیہ یہ رہا, یا شاید المیہ نہیں تھا, وہ اسی میں فٹ تھے. وہ یہ کہ وہ منظم شخص نہیں تھے, اور یہ جو تنظیم کا نہ ہونا, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا, اپنی چیزوں کو رکھنا, یا ایک لائے عمل کے طور پہ جو زندگی گزارنے کا ہے اس پہ رہنا, وہ اس سب کی نفی کرتے تھے. بلکہ ان کے سارے اس میں اگر آپ دیکھیے تو ان کے ہاں نہیں ہے, ان کا جو ماجرا ہے وہ نہیں میں ہے. سو یہ چیزیں بھی ظاہر ہے کہ کھلیں گی.
مگر ان کے اندر جو ایک بات تھی کہ وہ اپنے جو زمانے گزرے ہیں تہذیب کے، ان تہذیب کے زمانوں میں وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، اور وہ بازیافت کے آدمی تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پورا جو سلسلہ ثقافت کا جو چلا، اور جس میں وہ تو اپنے آپ کو عرب اور اس کے شجرے میں جوڑ لیتے تھے، اس طریقے سے وہ ساری چیزیں چلنی چاہیے اور دنیا اس طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس میں جو جو اہم اور بڑے نام ہیں اور جو ان کا مقام ہے وہ اسی طریقے سے. تو وہ بازیافت کے لوگ بہت مشکل میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بازیافت تو اس زمانے میں اس زمانے کی چیزیں اس طریقے سے نہیں آ سکتی، مگر ہم ایک فکری طور پہ اسے محسوس کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والے کل کے لیے اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن پوری طور پہ بازیافت نہیں ہو سکتی. تو مگر یہ بازیافت کا جو ایک سلسلہ ہے کہ اپنے پرکھوں کے، اپنے پوری اس تہذیب کو لے کے کہ جو بڑی اعلیٰ تہذیب ہے، بڑی صاحب تہذیب ہے، وہ سامنے آ جائے، اور پھر جو نئی نسلیں ہیں وہ نسلاً بعض نسل وہ منتقل ہونا شروع ہو جائے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ کسی ایک تخلیق کار کو ایک بڑا، یا کسی ایک جو اس نے کہا ہے، اگر ایک نظم ہے یا ایک شاعری ہے، اس کو ایک بڑی شاعری میں تبدیل ضرور کر سکتی ہے. اس سے ہٹ جائے گی بات، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اقبال نے مسجد قرطبہ لکھی. مسجد قرطبہ جو اقبال نے لکھی ہے، تو اس وقت مسجد قرطبہ سے زیادہ اہم مساجد موجود تھیں، اس سے زیادہ حسین مساجد موجود تھیں. لیکن مسجد قرطبہ جب انہوں نے لکھی ہے تو اپنی پوری اس تہذیب کا اعادہ کر رہے ہیں وہ، اور اسے اس میں زندہ اور سانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے وہ نظم جو ہے وہ بڑے نظموں میں جو دنیا کی بڑی نظمیں ہو سکتی ہیں ادب کی، اس میں شامل ہو سکتی ہے. تو جان صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ رہا کہ تنظیم اور وہ سب ان کے یہاں نہیں تھی، اور وہ پچھلے ایک اس میں تھے کہ جس کی باریابی ہمارے اس زمانے سے ذرا سی مشکل تھی. دوسرے جو معمولات تھے، یہاں تو لطیفے وغیرہ بہت ہوئے، مگر معمولات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی زندگی کو غور سے دیکھیے. ایک وقت یہ تھا ہندوستان میں جب وہ تھے تو تقریباً 9-10 گھنٹے وہ جم کے کام کرتے تھے، اور جمعیت علماء ہند کے بھی ایک پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے تھے جب وہ یہاں آئے. اب آپ دیکھیے آپ ان کا ورسٹیلٹی، جسے آپ تنوع کہتے ہیں کہ فکری طور پہ، تو مگر وہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. اب جو لوگ انہیں جانتے ہیں، آصف نے بتایا کہ وہ روشنی، یہ جو تیز روشنی اور سورج، تو انہیں رچوندہ آتا تھا، رچوند، وہ اسے تو اب آپ بہت دیر میں سوئے، اور جب صبح ہو گئی اور گھر بار چل پڑا اور بچے اسکول جانے لگے اور ساری چیزیں ہو گئی، وہ ابھی رچوندے میں ہیں، اور 1:30-2 بجے کے قریب ان کی وہ تھوڑی سی وہ ہوگی، تو اس میں بھی کمرے کے پردے وردے سب پڑے رہتے تھے، اور ہلکی روشنی میں وہ اٹھ کے اور اپنے کچھ معمولات کے بعد. اب یہ اگر 1:30-2 بجے کا وقت ہے اور وہ اپنے معمولات جو زندگی کے ضروری ہیں اسے کر رہے ہیں، تو اس کے تھوڑی دیر بعد گویا جب شام ہوئی تو ایک دوسرا معاملہ شروع ہو گیا. اب وہ شام کا معاملہ اتنا ان کے وہ تھا کہ اس کا انتظام جو ہے، جیسے کہ ابھی بتایا بھی، تو اس کے لیے وہ بڑے بیتاب رہتے تھے، اور وہ انہیں فکر لگی رہتی تھی کہ اس کا کیا ہوگا اور کس طریقے سے اگلی شام جو گزری جائے گی یا آج کی شام جو آئے گی وہ کیسے ہوگی. یہ ساری چیزیں، تو ان کے پاس وقت کہاں تھا، کتنا وقت تھا کہ جس میں اب وہ تو باقی تو وہ گفتگو کی بات چیت کی محفلیں ہیں، اور وہ دور چل رہا ہے اور بات ہو رہی ہے اور گفتگو بات سے بات نکلی جا رہی ہے. اگر کوئی اسے لکھتا چلا جائے یا کہیں وہ ریکارڈ پہ ہو جائے تو جان صاحب کی بہت ساری باتیں جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہو سکتی ہیں وہ سب سامنے آ جاتی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. وقت بہت کم تھا ان کے پاس جو وہ اپنے اس کام کے لیے نکالتے تھے. تو یہ ایک مسئلہ رہا. اور مجھے تو یہ لگا کہ آخر میں تو شراب وغیرہ کو کام وام کرتی نہیں تھی ان کے اوپر، کوئی کچھ زیادہ. میں باہر تھا، ہم اور بھی لوگ تھے میرے ساتھ، جان بھائی بھی تھے. ہم ایک ہوٹل میں، میرا کمرہ تھا جیسے اس منزل پہ، اس کے اوپر 3 منزل اوپر جان بھائی تھا، جمال احسانی تھا، جمال کمرہ ان کے برابر میں، اور لوگ تھے، ہندوستان سے بہت لوگ آئے ہوئے تھے. تو مشاعرے سے ایک دن پہلے سارا دن خالی تھا، رات بھی خالی تھی. اس کے بعد
बड़ा मुशायरा था। तो सुबह मुझे 11 बजे जॉन भाई ने फ़ोन किया, कहने लगे जानी। मैंने कहा जी जॉन भाई बताइए। कहने लगे आज का दिन खाली है। और मैंने कहा कि हाँ खाली तो है। तो कहने लगे कि आज तुम्हारे यहाँ जमेगी। वो मेरा जो कमरा था उसमें बाहर एक बड़ा, जिसमें सोफ़े वोफ़े पड़े थे, एक बड़ा कमरा था। कहने लगे वहाँ जमेगी। मैंने कहा आ जाइए, कोई बात नहीं है। 11 बजे दिन में आ गए सारे के सारे लोग, और वो जानते हैं वो ज़्यादा उसका जानते होंगे। वो जो एक बड़ी बड़ी बोतलें आती हैं डिम्पल, तो तीन वो बोतलें थी, ब्लैक लेबल की एक थी, वो सारी की सारी वहाँ रख दी। और मुझे तो कहीं जाना था, मैं तो चला गया 12 बजे। उसके बाद मैं लौट के जब आया हूँ रात को 11 बजे, तो दौड़ चल रहा था और काफ़ी लोग, सारे दिन यही होता रहा। उसके बाद मैंने जमाल से कहा कि भाई अब जॉन भाई को लेके जाओ। मैंने कहा जॉन भाई अब आप सो जाइए, कोई 12 का अमल हो गया। तो कहने लगे अच्छा जानी मैं चलता हूँ। वो लेके उसे ऊपर गए। मैंने वो सारे गिलास और सारी चीज़ें सब संभाली, साफ़ किया। और जो एक डिम्पल थी वो क्वार्टर से ज़्यादा, गोया आधे से कम एक बाकी थी, वो मैंने सोफ़े के पीछे रखी। और उसके बाद सब मैंने सफाई कर ही रहा था कि टेलीफोन बज गया। मैं समझा कि लॉकआउट हो गए, कोई कमरा नहीं खुल रहा, क्या हो रहा है इनका। तो कहने लगे जानी। मैंने कहा जी जॉन भाई क्या हुआ, आप कहाँ हैं। कहने लगे मैं तो बिस्तर में लेटा हूँ, तुमने कहा था सो जाओ, मैं तो लेट गया। तो मैंने कहा भाई फिर सो जाइए। कहने लगे मगर वो आधी जो रखी हुई है। मैंने कहा आप इसकी फिक्र ही ना करें, वो मैंने सोफे के पीछे रख दी है, आपको बिल्कुल वक्त पे मिल जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। कहने लगे बस बस जिंदाबाद जानी। बस उसके बाद वो सो गए होंगे। मकसद ये है कि वो चीज़ें इतने उसमें फैल गई थी और वो हो गई थी कि उनके पास लिखने का और उसका उस तरीके से वक्त नहीं था। तो अब यह है कि सारी चीज़ें डिस्कवर होंगी, ये छाप भी रहे हैं, और मेरा ख़्याल है लोगों को लिखना चाहिए। मुझसे तस्करों में उन्होंने कई बार कहा कि जानी हमारी जो अदबी ज़िंदगी की मैं बात बता रहा हूँ, शायरी, अदब, तख्लीक़ के अलमिया ये है कि हमें हमारा नाक़िद मैसर नहीं है। ये ख़ुद कहा उन्होंने, कई बार कहा कि हमें हमारा नाक़िद मैसर नहीं है। सो ये बात अपनी जगह है, इसलिए कि आजकल लिखा जा रहा है, आसिफ ज़्यादा बता सकते हैं कि इसमें तज्ज़िये और तबसरे ज़्यादा हैं, लेकिन नाक़िदाना जो जिस तरीके से जो तहरीर होती है, जिस तरीके से वो होता है, वो सिलसिले अब बहरहाल उनके फ़ैन जो हैं, चाहने वाले बहुत हैं, जैसा कि आपको अंदाज़ा होगा, और बात भी करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ वक्त हमें देना चाहिए। ज़रूर जी आदाब, मेरा नाम काजिम सईद है और मैं महसूस करता हूँ कि जॉन एलिया के बारे में जो ज़िक्र है, मसलन ये बात कि उन्होंने क्यों नहीं छापा अपना कलाम, वालिद साहब का कलाम एक तरफ, मैं महसूस करता हूँ कि वो अपने आप को जो हमारी तारीख़ में, फ़ारसी और अरबी तारीख़ में जो शायर का एक तकरीबन उलूही किस्म के शायर का एक तसव्वुर था, वो उसमें अपने आप को देखते थे। उसमें आपको एक तरह से मीर और गालिब भी नहीं मिलेंगे, उसमें आपको फिरदौसी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उसमें समझिए होमर के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये अल्फाज जो अब खालिद अंसारी साहब के हम सब बहुत एहसानमंद हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से ये सारा कलाम और नसर छापी है। मेरी ये दरख्वास्त थी कि अगर आप इजाज़त दीजिए, एक आध अशार और एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से अल्वा में से अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको, मेरी कोशिश होगी मुख्तसर है। और ये सबीन की वजह से ये है कि आप पैनल के अलावा भी लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो एक तरफ उनका जो इंटरनेट पे जो सबसे ज़्यादा मकबूल हो रहा है, जो उनका कलाम, उसमें मामलाती शायरी ज़्यादा है, या कहिए मुकालमाती शायरी। मसलन जो आपने पिज़ा साहब आपने जिस तरह पढ़ा कि यंग लोगों के लिए मेरे ख़्याल से बहुत ये चीज़ मज़े की होगी कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो ये तो हो गई। एक और भी उनकी गज़ल बहुत लोग पढ़ते हैं जिसमें ये जो मसाइल हैं कि किस तरह से गुफ्तगू हो आशिक और माशूका की, तो वो उनका एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का तरीक़ा है, बहुत तकलीफ़देह किस्म का तरीक़ा है मोहब्बत का। तो वो कहते हैं कि उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं।
छोटी सी बात है लेकिन मज़ा लुत्फ़ है इसमें, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं, तो ये बातें उनकी, लेकिन इससे क़त्अ नज़र उनका जो फ़लसफ़ियाना रंग है उस पे जिस तरह कई मुक़र्रिरीन ने कहा, उस पे भी हमें तवज्जो डालनी चाहिए। वो इंटरनेट पे उतना ज़्यादा मकबूल नहीं है और शायद कभी होगा। मसलन अहद जदीद में फ़र्द के जो मसाइल हैं, जो एग्जिस्टेंशल सवालात हैं, उनके बारे में ये शेर देखिए आप। दोनों मिसरे ऐसे हैं कि इसे उस्ताद ही कह सकता है और एक गहरा फ़लसफ़ी कह सकता है कि दुनिया मेरे वजूद की आशोबगाह है। अब ये आशोबगाह ही ऐसी चीज़ है, ये उनकी अपनी तख्लीक है ये फ़िक्रा। दुनिया मेरे वजूद की आशोबगाह है और अपने इस हुजूम में तन्हा खड़ा हूँ मैं। दुनिया मेरे वजूद की आशोबगाह है और अपने इस हुजूम में तन्हा खड़ा हूँ मैं। अब आपकी इजाज़त से मैं एक छोटा सा टुकड़ा अगर ये इसमें से पढ़ के सुना जी प्लीज़। इसका नाम है लौहे ताबूत। एंड फॉर द यंग पीपल हियर हु आर ट्राइंग टू reach, understand, and the older ones who are trying to access John Elia, इसका आप इस तरह से अगर समझिए कि इसका टाइटल है द इटर्नल मार्टर। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप तो आपकी इजाज़त पढ़ लें, मेरा ख्याल है पढ़ लें क्योंकि और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप पढ़ के सुना दें, सबको आवाज़, सबको आवाज़। अच्छा जनाब, ज़रा आप आपकी इजाज़त से। मेरा इरादा हर आजमाइश, हर इब्तला में तुला हुआ है। दवाम और दायरों के माबैन मेरा परचम खुला हुआ है। ये मैं हूँ जिसका जुलूस सदियों के मरहलों से गुजर रहा है। ये मेरा ताबूत है जो कौमों के दरमियान गश्त कर रहा है। तुम्हें खबर है कि मेरा सीना छिदा हुआ है, मेरा जिगर खून हो गया है। तुम्हें खबर है कि मेरे बाजू कटे हुए हैं, मेरी लाशों से कर्न हाँ कर्न के मकातिल पटे हुए। मैं बेअदब बदजबान गुस्ताख कातिलों में घिरा हुआ हूं। इताब भड़काओ, उनके हक में इताब भड़काओ। मैं जालिमों के खिलाफ नस्लों की नफरतें आम करके छोड़ूंगा। मैं सारी दुनिया में उनको बदनाम करके छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, माइक फवाद को प्लीज दीजिएगा। शायद ये पिछले कई सारी किताबों के नाम लिखे हैं जॉन साहब ने जो लिखी अपनी ज़िंदगी में तस्नीफ की। इस्माइलियों के हवाले से भी उन्होंने कुछ काम किया। वो किताबें एक तो मिलती नहीं है कहीं पर, एक तो ये बात थी। और सिर्फ छोटा सा मैं भी कुछ एक शेर सुनाना चाहूँगा। उन्होंने मुकालमाती अंदाज़ की बात की, तो यानी तुम वो हो वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। तो वो किताबें कहाँ से मिलेंगी? खालिद साहब आप। और उसके बारे में वो जो इस्माइली प्रोजेक्ट था, प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए, मेरा ख्याल है कम लोगों को पता। जॉन साहब ने 1964 से लेके 69 तक इस्माइलिया एसोसिएशन में जो है वो मुलाजमत की थी। वो उनका पेड वर्क है जो कि उन्हीं की मतलब जो है प्रॉपर्टी है, वो वहीं पे मिलेगा आपको। वो उनकी किसी लाइब्रेरी में मौजूद है? वो उनकी लाइब्रेरी में होगा, इस्माइलिया एसोसिएशन। और दूसरा उनकी बात मेरा ख्याल है ये है कि उनकी किताबें जो हैं वो उस तरह से दस्तयाब नहीं हैं बुक शॉप्स में। नहीं, बाकी तो उनके सारा कलाम मौजूद है। कौन सा? वो उनका पेड वर्क है। नहीं, शाया हुई हैं, जिसमें से 2 किताबें मेरे पास हैं, इत्तेफाक से मेरे पास हैं, उसमें से 2 किताबें वो शाया हुई हैं। मेरे पास है जौहर सिकली और हसन बिन सबा। हाँ, ये दोनों हैं मेरे पास। सारी किताबें उन्होंने इस्माइली इंस्टीट्यूट के लिए तैयार की थी, वो किताबें मौजूद थी, लेकिन खुद जॉन भाई के पास उनमें से कोई किताब नहीं थी। वो उस लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी, वो उनकी प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट का चक्कर है। हसन बिन सबा वगैरह ये अगर हम लेना चाहें तो ये शाया
نہیں وہ بازار میں نہیں ہے, آؤٹ آف پرنٹ ہے. جی سر فرسٹ آف آل سر آپ کا اور آپ کا دونوں کا میں بہت بڑا فین ہوں, تھوڑا شاید نروس ہو جاؤں. سر جان صاحب جتنے لبریٹڈ تھے, جتنے بے باک تھے, ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں اتنی بات ہوتی نہیں ہے جتنی غالب کے بارے میں یا میر کے بارے میں ہوتی ہے, مگر جس پستی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں ایز اے سوسائٹی, جتنی دماغ ہمارا بند ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم بند دروازوں کے پیچھے ہی ان کے بارے میں بات کریں گے, یا نیشنل ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر یا نیشنل لیول پہ جان صاحب اسی طریقے سے ایمرج کر آئیں گے جس طریقے سے باقی مین اسٹریم شاعر ہیں؟ یہ وسط میڈیا کے آدمی ہیں, یہ بتائیں گے, لیکن وہ میڈیا پہ آنے سے خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کل ان کے نام سے قوالیاں شروع ہو گئیں تو پھر بھی آپ لوگوں کو شکایت ہوگی کہ یہ کیا کر دیا. اصل میں ہمیں جو فریم اپنا جو چیزوں کو دیکھنے کا فریم ہے نا, وہ تھوڑا سا بدلنا چاہیے یا توڑنا چاہیے, اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس جو آپ لوگوں کے پاس جو جان ایلیا پہنچا ہے وہ ٹیلی ویژن چینل سے نہیں پہنچا ہے, وہ سوشل میڈیا سے پہنچا ہے, گفتگو سے پہنچا ہے, سینہ بسینہ پہنچا ہے, مشاعروں سے پہنچا ہے, ویڈیو سے پہنچا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو میڈیم ہے. جان جس طرح نئی نسل میں آیا ہے, صلاحیت کیا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے فارمل جسے ہم میڈیا کہتے ہیں, جس میں چینل وینل ہیں, ان پہ تو ترس کھانا چاہیے آپ لوگوں کو, اس لیے کہ یہ چند سالوں کے مہمان ہیں. صرف آپ کے پاس جو اسکرین ہے وہ رہ جائے گی, اس میں دنیا کی ساری چیزیں ہوں گی. وہ جو جامع جمشید تھا وہ اصل میں آپ کے بیگ میں اس وقت موجود ہے. تو یہ جو میڈیا ہے اس کو تو اپنا آگے پیچھے کا نہیں معلوم, تو اس سے تو توقع نہ رکھیں آپ. باقی آپ تک جو پہنچ رہا ہے اس پہ دھیان دیں کہ وہ کون سا میڈیم تھا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ تک جان ایلیا پہنچ گیا. آداب. بیسیکلی میرا بھی تعلق, کیونکہ ہم لوگ امروہے سے تعلق ہے ہمارا, تو پھر بیسیکلی جو جان ایلیا جو تھے وہ عام طور پہ عام گھر کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ شمار ہوتے تھے. اچھا, میری امی کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ مطلب جب یہ کراچی ایک بار آئے ہیں تو ان کے چچا گئے تھے ان کو پک کرنے کے لیے, تو یہ بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر ہوا جب چلنا شروع ہوئی تو ان کے بال جیسے سے اڑ رہے ہوتے تھے. تو پھر امی ان پہ ہنسنے لگیں کیونکہ وہ 10 سال کے تھیں. تو پھر بار بار نا پیچھے مڑ کے ان سے کہتے کہ تم مجھ پہ ہنس رہی ہو اور جو ہے نا یہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. تو ایون جب وہ واپس جا رہے تھے تو پھر امی یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی ہے جو مجھ پہ ہنس رہی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کچھ گھریلو معاملات پہ جب بھی کچھ نوک جھونک ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا اشعار کبھی کبھار آنے لگتے ہیں. تو پھر ہمارے والد صاحب جو ہوتے تھے کبھی کبھار کہتے تھے, وہ جو ان کا شعر ہے بلکہ پوری غزل ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے, آبلے پڑ گئے زبان میں کیا, اور اب تو کوئی مجھے ٹوکتا بھی نہیں, ایسا ہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی تھیں یہ ہمیں نا ہم بڑے عجیب سے ہو جاتے تھے. یا پھر کبھی کبھار واپس آئے تو پھر تھوڑے سے فرسٹریٹڈ ہیں, تو پھر ابا گھر کا مطلب کیسا آپ کا دن گزرا, تو پھر وہ کہتے تھے کہ آج کا دن بھی بہت عیش سے گزرا, سر سے پاؤں تک بدن سلامت ہے. تو مطلب یہ چیزیں ہو جاتی تھیں. اور ایک جو مطلب امام بارگاہ کی جب آپ نے بات کی تھی تو پھر ایک مرتبہ ہماری دادی جو ہے نا عام طور پہ امام باڑہ کہتی ہیں اس کو, تو پھر مجھے نا جان صاحب کی ایک بات یاد آ گئی تھی جو کہ میں نے عام طور پہ پڑھی تھی, اور وہ شاید یوٹیوب پہ ان کا جو ہے نا باقاعدہ پوری کنورسیشن بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا میاں یہ امام بارگاہ کیا ہوتا ہے. امام باڑہ ہوتا ہے, یہ امام بارگاہ تو تب بن گیا تھا جب امام حسین کے مالی حالات اچھے ہو گئے تھے اور حبیب بینک نے ان کو پیسے دینا شروع کر دیے تھے. تھینک یو. ہاں پیچھے مائک ہے. ہاں جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی میری؟ سوری جی. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا نام سروان ہے. ایکچولی میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا, آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جان ایلیا کا, جو کہ آئی تھنک اٹ از ویری اپلیکیبل آن آور سوسائٹی. تو میرے خیال سے ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جب وہ شعر وہ لکھ رہے ہوں گے تو کچھ پاکستانی معاشرہ ہی ان کے ذہن میں ہوگا, کیونکہ بہرحال لیٹ می, میں بھی کتنا غلام ہوں, میں بھی کتنا غلام ہوں,
اتنا غلام ہوں کہ اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ تو آپ نے تفسیر بیان کر دی. میں بھی عجیب شخص ہوں. ہاں اس میں میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس. ہاں ایک منٹ سر جی, ایک منٹ. میں آئی خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ہاں اتنا عجیب ہوں کہ اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ملال بھی نہیں. اوکے, ایک منٹ پیچھے آپ آخر میں جو کھڑے صاحب جی. آداب, سوری اس پچھلی دفعہ میری بات ادھوری رہ گئی تھی. اچھا, میری جو نقوی صاحبہ نے ایک بات کہی تھی کہ عموماً جو ان کا تاثر پڑتا ہے, جو ہمارے ذہن میں ایک تاثر اور ہے, اور عموماً جو رنجون صاحب کا ایک شخصیت اور تھی, تو اس کو اگر میں تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہوں, میری جو نا میرا قد نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے تجزیہ کر سکوں, مگر پھر بھی 3 مصنف جو ہے مجھے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک نکولو میکیاویلی, فردوسی, اور جو ہے داتا گنج بخش لاہور کے. ان تینوں کی جو تصنیفات تھیں زندگی میں ان کو کبھی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. حتیٰ کہ اگر آپ فردوسی کی بات آئیں تو جو نا ایک ناطق نے شعر پڑھا تھا, ادھر وہ گھر سے نکل پڑے ہیں ادھر میرا دم نکل رہا ہے. ادھر وہ گھر سے نکل پڑے ہیں ادھر میرا دم نکل رہا ہے. الہی کیسی ہے یہ قیامت, وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں. تو فردوسی صاحب کے ساتھ یوں ہوا کہ شاہنامہ آج ہر آدمی کی زبان پہ ہے, مگر جب فردوسی کا جنازہ جا رہا تھا وہاں سے شاہنامے کا وظیفہ آ رہا تھا اور منظوری آ رہی تھی, شائع نہیں ہو سکا ان کی زندگی میں. نکولو میکیاویلی کی جو دی پرنس تھی اسے ہر آدمی جانتا ہے کہ بہت ہی مکار فریبی انسان رہا, مگر پرنس جو شائع ہوئی ان کے مرنے کے 10 سال بعد, اور آج ان سے ان کی پہچان ہے. بات ہے داتا گنج بخش کی, ان کی ہر کتاب جو تھی کسی اور آدمی نے اپنے نام سے شائع کی تھی. آخری کتاب کشف المحجوب میں انہوں نے ہر صفحے میں ہر جملے میں اپنا نام لکھنا فرض رکھا تھا. تو ضروری نہیں کہ جو ان کی شخصیت ہے اس کے اوپر کام ہو. ظاہر ہے کہ جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کے دنیا سے پردہ پوشی کے بعد ہی وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں, ان کا کلام جلوہ فروز ہوتا ہے. مگر جس رنگ سے وہ دیکھا جائے اس میں ہم سب کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس رنگ سے دیکھیں. تو یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کون آپ؟ بہت شکریہ. مجھے جب شروع میں اپنی بات بتاؤں, مجھے جون ایلیا کے شعر جب سننے کو ملتے تھے, میں لوگوں کو پڑھتے دیکھتا تھا, تو مجھے بڑی چڑ ہوتی تھی. یہ کس شخص کی آپ باتیں کر رہے ہو جس کا سماج میں پریکٹیکلی کوئی ان پٹ نہیں رہا, جس نے صرف باتیں کی. لیکن 2 باتیں تھیں جن سے میں بڑا متاثر ہوا آہستہ آہستہ. ایک تو وہ ان کا ایک جملہ تھا کہ کہیں پہ فوجی الغار کی کہیں بات ہوئی تو جون ایلیا نے ایک, پتہ نہیں کتنی سچ ہے اس میں, ایک جملہ کہا کہ فوج جہاں کی بھی ہو ہوتی پنجابی ہی ہے. تو ایک یہ بات, اور چند جی تو 2 اشعار تھے جو میں عرض کرنا چاہوں گا جو بڑا متاثر کیے. جن اشعار نے, جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ تھی, لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ, وہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. بہت بہت شکریہ. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایڈلٹس ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیٹ ان لائف. ایک LLF میں سیدہ عارفہ زہرا نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ جو جن لوگوں کی مادری زبان میں کہا جائے, تو I am one of those unfortunate ones, لیکن fortunate enough that this venue has provided this amazing experience. مجھے معاف کیجیے گا, میں اردو میں اور انگریزی میں فلپ کرتی رہوں گی. میں ادھر رہتی نہیں ہوں, لیکن اور میرا بنتا نہیں ہے یہ کہنا, بالکل بھی کسی سرے سے نہیں, لیکن میں آج یہاں پہ آئی ہوں اور میں یہ کہوں گی سب سے کہ یہ ایک اتنی امیزنگ آپ کو کراچی میں یہ محفل میسر ہے, اور یہ لوگ اگر ہر ایک انسان یہاں پر پلیز بیفور یو لیو 100 نہیں تو 50 روپے دے کے چلا جائے تو سبین کا یہ وینیو اسی طرح قائم رہے گا. اور آپ جو لوگ
السلام علیکم، آداب. میرا نام جاذب علی ہے. میرے ذہن میں کافی دیر سے سمیرہ صاحبہ کا ایک جملہ ہے وہ گشت کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جان اپنے آپ کو ایک منفرد شاعر سمجھتے تھے. میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں تک جان کی تحریر پڑھی ہے، شاعری پڑھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ غالب سے تھوڑا اختلاف رکھتے تھے، لیکن میر تقی میر سے ان کا تھوڑا ایک رشتہ تھا. جیسے کہ شعر کہتے ہیں کہ شاعر تو دو ہیں، میر تقی اور میر جان، باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے ہیں. اور غالب کے لیے جو ان کا ایک شعر ہے، شیفتہ صاحبہ ایک بہت مشہور شاعر ہیں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں املا درست غالب کا، شیفتہ کو بتا چکا ہوں میں. تو غالب کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا کیا پتہ کوئی پرابلم ہو، یا ذاتی تو نہیں، خیر ذاتی چلے صحیح، وہ آپ لوگ بڑے ہیں. لیکن اور دوسری بات یہ کہ زہرا آپا نے ایک بات بولی تھی جس کی وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غالب ہوں، میر تقی میر ہوں، داغ دہلوی ہوں، جتنے بھی شاعر ہیں، ان سب کو ان کی یعنی شاعری جب انہوں نے کر لی تو کافی عرصے بعد لوگوں نے ان کو پہچانا ہے. تو میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ جان دنیا کو سر کے بل کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جان اس صدی کے نہیں بلکہ اگلی صدی کے شاعر ہیں. تھینک یو. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب ایک قاری کی حیثیت سے میں جان ایلیا کو پڑھنا شروع کرا تو پہلا جو میں نے وہ شعر حاصل کن والا ان کا سنا تھا تو مطلب ایک بلاسٹ ہوا تھا کہ یہ کیا بول دیا، یہ تو میں نے کبھی مطلب ایسا سنا ہی نہیں. میں اس سے پہلے ہم فیض کو پڑھ چکے تھے، پروین شاکر ہیں، فراز ہیں، ان کو، ناصر کاظمی کو پڑھ چکے تھے، لیکن کسی بھی شاعر کو پڑھنے کے بعد وہ مطلب جو آپ ہوتا ہے نا کہ جیسے جان صاحب کو پڑھنے کے بعد آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ خدا مطلب ہے یا نہیں ہے. ہمارے وجود کے اوپر آپ سوال اٹھاتے ہیں، آپ سوسائٹی کے اوپر یا ان کو نارمس کو آپ چیلنج کرنا سیکھتے ہیں، اور اس سے آگے مطلب اس میں جو ان کی پوئٹری میں جو شاعری پوری تاریخ کے حوالے سے جیسے اشعار کہتے ہیں وہ، تو یہ چیز مطلب بہت ڈفرینٹ ہے. یہ مطلب میں نے کسی بھی شاعر کے اندر مطلب کسی بھی شاعر کی شاعری پڑھنے کے بعد مطلب یہ چیز محسوس نہیں کری کہ جیسے جان صاحب کی شاعری پڑھنے کے بعد ہوتی ہے کہ آپ خدا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں. جان آپ سوال کر رہے تھے کہ میڈیا میں چیجون کا، میں بھتیجی ہوں چیجون کی، تو آپ سوال کر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ میڈیا میں چیجون، اس پہ بھی آپ کہہ رہے تھے، لیکن چیجون خود نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود، نور جہاں نے، ہم میرے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، نور جہاں نے خود کہا کہ آپ مجھے پلیز ایک دفعہ آ جائیے، میں آپ کی غزلیں پڑھنا چاہتی ہوں، مگر چیجون خود ہی نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں اپنے آپ ہی خود مشہور ہوں گا. تو اس لیے میڈیا جو ہے ہمارا وہ جتنا کر رہا ہے بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم، میرا نام لبنہ جرار نقوی ہے. میری خالہ بول گئی ہیں تو اس لیے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن دی جان ایلیا جو تھے وہ ان میں کئی لیئرز تھے ان کے شخصیت میں، سب کو معلوم ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ انتہا پاپولر ہوں گے. وہ کہتے تھے میں پاپولر شاعر ہوں اور میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. وہ پچھلی صدی کے بھی تھے، وہ حال کے بھی تھے، اور وہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی وہ مقبول رہیں گے. اینڈ ہی میڈ شور، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر میں شاعر نہیں ہوتا تو میں تھیٹر کا ایکٹر ہوتا. تو آئی تھنک ہی از گاٹ واٹ ہی وانٹڈ. جی میرا سوال ہے کہ جان ایلیا جو ہیں وہ کہتے تھے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا جائے تو بڑی کسمہ پرسی کی زندگی اور اس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری. وہ کہتے ہیں کہ میرے سب دوست بے حیا نکلے، میں نے سوچا تھا کیا وہ کیا نکلے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس شہر سے اکتا چکا ہوں، فقط کچھ دوست ہیں اور دوست بھی کیا. تو اس جان ایلیا کی طرح کے جو شاعر ہیں یا حبیب جالب ہیں، ان کی زندگی اس قسمہ پرسی میں گزری اور ان کے مرنے کے بعد 10 سال بعد اچانک سے وہ اتنے پاپولر ہو گئے. یہی تو ان کی مارکیٹنگ تھی. گڈ ون.
اور آپ 1 منٹ, یہ نوجوان کچھ کریں. میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ بہت متاثر ہیں جان ایلیا صاحب سے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جان ایلیا صاحب کو فیس بک سے بہت فائدہ ہوا اور احمد فراز صاحب کو SMS سے. اب کچھ واقعات جو میں نے ان کے متعلق سنے ہیں، اپنے ماموں ڈاکٹر ہلال نقوی سے ایک واقعہ سنا تھا کہ کسی مجلس میں جان ایلیا صاحب ہلال ماموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو نعرہ حیدری لگ رہا تھا، 3-4 دفعہ لگا. تو جان ایلیا صاحب کہنے لگے کہ نعرے لگ تو رہے تھے جذبے سے، لیکن حضرت علی آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، دیکھنا چاہیے یہ بات. یا ایک اپنے تایا سے سنا تھا میں نے واقعہ کہ جان ایلیا کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ ان کو بھوک نہیں لگ رہی. کہنے لگے نہیں کیوں نہ لگتی بھوک لگ رہی ہے، ہم کھا نہیں رہے ہیں. تو اور آخر میں ان کا ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے وہ سناؤں گا میں کہ کربے تنہائی ہے وہ شے کہ خدا، کربے تنہائی ہے وہ شے کہ خدا آدمی کو پکار اٹھتا ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ بہت لمبے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے اور جاری رہنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی وجہ ہے کہ ہم کبھی سال میں 1 دفعہ یا 1 مہینے میں بات کر کے جان ایلیا پہ اس کے بعد اٹھ جائیں. لیکن کل پیر ہے، سب کو اپنے اپنے دھندوں پہ جانا ہے. جانے سے پہلے صرف ایک مختصر سی اناؤنسمنٹ ہے. 9 سپٹمبر کو پیرزادہ قاسم صاحب کی کتاب جو ہے ریختے کے استاد، جی آپ اردو لیٹ می ٹرائی اگین، اردو T2F کا ایک پروجیکٹ ہے نیا، اردو پرزرویشن پروجیکٹس. تو اس کے سلسلے میں ایک تقریب ہے 9 ستمبر کو جس میں پیرزادہ قاسم صاحب جو ہیں ان کی اپنی تحریروں پہ بات ہوگی. گڈ، تھینک یو. ایک آخری بات جو ابھی کسی مہمان نے بھی یہاں پہ کی، آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر جاتے ہیں تو اپنے مرتبے کے حساب سے آپ کو کچھ نہ کچھ کام گھر میں کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی اس جگہ پہ بھی آپ آئے ہیں، کوئی ٹکٹ نہیں ہے. آپ کو کہا کہ آپ آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں. T2F نے آپ کو دعوت دی، آپ آئے، اس کی وجہ سے رونق لگی. ہم نے نئے لوگوں سے ملے اور نئی باتیں سنی. لیکن اس میں جیسے گھر میں کہ کچھ بل ہوتے ہیں تو T2F کے بھی بل ہیں. یہ پنکھا یہاں پہ بھی بجلی سے ہی چلتا ہے، روحانیت سے نہیں چلتا. اس کا بل دیا جاتا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ بالکل جیسے آپ گھر کو سمجھتے ہیں، جیسے گھر کے خرچے ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ خرچے ہیں. تو آپ پلیز جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنا حصہ ڈالیے اور یہاں پہ آتے رہا کریے گا. بہت شکریہ.